आपसे मौजूद है। ये हो गया सर। अल्लाह शुक्रिया। लग नहीं गया रिकॉर्डिंग सर? लग गई है। ये अल्लाह भला करे जनाब, मुझसे रिकॉर्डिंग हो रही है जी, माशाल्लाह गुड हो गया। चलेंगे तो सर मेरा आई थिंक आप लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा और हम आगे बढ़ते हैं सर। मेक रेगुलर प्रेजेंटेशन, ये बहुत अहम बात है, हमने की थी, इस पर बहुत सारा असल गुफ्तगू हो चुकी है। और चौथी जो हमारा कोर क्वालिटी, टाइम्स की लीडर की कोर क्वालिटी है वह है जी अटेंड एवरी इवेंट। तो एवरी इवेंट गिलू होते हैं और जब इवेंट का हम हर इवेंट का ना हर इवेंट का पर्पस होता है और उस इवेंट के पर्पस को हमने गेन करना है। हर इवेंट का कोई ना कोई पर्पस होता है। मसलन 1-to-1 का पर्पस है रिलेशन बिल्डिंग और ट्रस्ट बिल्डिंग। होम पार्टी का जो मतलब आउटपुट है, आउटकम है, वो है जी क्लोजिंग, ज्वाइनिंग और क्लोजिंग। जो हमारी PSO है इसका ये क्यों देनी है हमने, ये इसलिए देनी है कि बंदा डिसीजन करे और क्लोज करे। मतलब हमने OPP के अंदर क्लोजिंग करना है। जी सिस्टम की जो फॉर्मेशन है सब, मतलब हम तो आदि हैं सारे लोग ना, ट्रेनिंग के अंदर लोगों को हमने करना है, उनको क्लोज करना है। यहाँ पर मैं छोटा सा नुक्ता है, अगर लोग एग्री करेंगे तो अच्छा हो जाएगा, नहीं करेंगे तब भी कोई मसला नहीं, जो चल रहा है उसको चलने दें। फिर कि जो मोटिवेशन है ना सर, मोटिवेशन का जो एलिमेंट है या मोटिवेशन का जो टूल है वो हमने सेल के अंदर यूज नहीं करना। सेल के अंदर अवेयरनेस को यूज करना है। सेल के अंदर लोगों को अवेयरनेस देनी है और मदद करनी है कि वो डिसीजन करें। और जब हम लोगों को शॉपिंग और ज्वाइनिंग और पैसे लगाना, इस वक्त जब हम मोटिवेशन के टूल को लेके आते हैं, तो मेरा जी सिस्टम के अंदर या बुक्स के अंदर जो मैंने चीज़ पढ़ी है तो ये है कि जब आप डिसीजन, फैसला जो है ना वो इमोशनल की बुनियाद पे नहीं होना चाहिए। देखें दुनिया के अंदर ना ह्यूमन बीइंग के अंदर तकरीबन 27 इमोशंस है। टॉप का जो इमोशन है सर वो है पैशन, मोटिवेशन, एक्साइटमेंट। ठीक है, एक्साइटमेंट टॉप का मतलब है वो ये इमोशन है टॉप का। और बिल्कुल बॉटम लेवल का जो इमोशन है वो है फियर, बिल्कुल बॉटम लेवल का। अब अगर ना किसी दिन हम इंशाल्लाह ये टॉपिक लेंगे कि 27 इमोशन, हम पढ़ते रहते हैं ना, EQ को पढ़ते रहते हैं, इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है, मतलब हमने अभी तक ना इसकी कॉन्सेप्ट को नहीं समझा कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या चीज होती है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि हम जज्बात को मैनेज करें, हम जज्बात को डील करें, इमोशन को डील करें। हम जितने भी फैसले करते हैं ना, डिसीजन का जब ताल्लुक डिसीजन का जो ताल्लुक है जब इमोशन के साथ हो जाता है तो सर रॉन्ग हो जाता है। देखिए जो रॉबर्ट कियोसाकी ने भी इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया है और भी बेशुमार यूरोपियन ऑथर हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया है कि डिसीजन कभी भी इमोशन में न करें, न लोगों से करवाएं। जब टॉप लेवल का इमोशन जो है ना, एक्साइटमेंट लोगों को करके उनको हम पैसे लगवाते हैं, मदहोश करके पैसे लगवाते हैं, तो ये उनका रॉन्ग है। अब बहुत सारे लोग हम एक्साइटमेंट में आके बहुत ज्यादा लोगों की तादाद है सर, मतलब मैं इस पर बड़ा क्लियर हूँ कि बहुत ज्यादा लोगों ने इमोशनल डिसीजन किए हैं जबकि बाद में पॉजिटिव डिसीजन भी उनके नाकाम हो गए। मेरी बात को आप बड़े तवज्जो से आप समझेंगे कि एक्साइटमेंट एक बहुत बड़ा इमोशन है, पैशन एक बहुत बड़ा इमोशन है, मोटिवेशन एक बहुत बड़ा इमोशन है। ठीक है जी, और भी बेशुमार इमोशंस हैं। मोहब्बत एक बहुत बड़ा इमोशन है, मतलब लालच भी एक इमोशन है। ठीक है, तो
اموشن کے اندر فیصلے کیے گئے رانگ ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایکسائٹمنٹ میں فیصلے کرتے ہیں اور بعد میں اموشنل ڈیسیژن بعد میں ٹھس ہو جاتے ہیں اور لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، بڑی توجہ سے آپ نے میرا نقطہ سمجھنا ہے۔ اور بہت سارے لوگ فیئر میں آ کے فیصلے نہیں کر پاتے، اور جو فیصلہ فیئر میں آ کے نہیں کر، جس نے فیئر میں فیصلہ نہیں کیا اس نے بھی فیصلہ کیا ہے۔ اب جس نے ایکسائٹمنٹ میں فیصلہ کیا اس نے کرنے کا فیصلہ کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جس نے فیئر کے اندر فیصلہ نہیں کیا اس نے بھی فیصلہ کیا ہے، اس نے نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب یہ دونوں فیصلے ایموشن کے اندر ہوئے ہیں۔ رابرٹ کو اس کی کہتا ہے کہ نہ آپ ایموشنل فیصلے نہ کریں، ٹھیک ہے جی، آپ فیصلے کریں رائٹ ریزن پہ فیصلے کریں۔ ہم جس کی بھی مدد کریں نا سر، او پی پی کے اندر ہم جس کی بھی مدد کریں وہ ایموشنل مدد نہ کریں، اس کو ڈیسیژن کروانے کی ہم ایموشنل مدد نہ کریں۔ ہم انشاءاللہ جب فالو اپ پہ آئیں گے، جب ہم اس میں پریزنٹیشن میں آئیں گے، پریزنٹیشن کا ٹوٹل مطلب یہ ہے کہ رائٹ ریزن پر ہم نے اپنے پروسپیکٹ سے ڈیسیژن کروانا ہے، ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے اس میں۔ اور سر میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں، بہت سارے، میں نے تجربہ کیا اپنی لائف کے اندر کہ بہت سارے لوگوں نے جب ٹاپ لیول کے ایموشن پہ جا کے نا جب ڈیسیژن کیا ہے تو وہ پھنس گئے زندگی، اور بالآخر وہ اتنے دور فیئر میں کیے گئے فیصلوں سے ایکسائٹمنٹ میں جو فیصلے وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں سر، اور دیر پانی ہوتے ہیں ان کی، کیونکہ نا ایموشن جو ہے، ایموشن وہ جب اترتا ہے نا، اس کا خمار اترتا ہے تو وہ اپنے آپ کو رونگ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن سر جو رائٹ ریزن ہے، ریزننگ مائنڈ اور جذبات اور ریزن، نفع نقصان اور اس کی اصل حقائق، حقیقت پر مبنی فیصلہ انسان کا دیر پا ہوتا ہے۔ تو یہ سر میں نے اس کو کہتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس۔ کاروباری فیصلے کبھی ایموشن میں، بلکہ آپ اپنی فیملی کے فیصلے کبھی ایموشنل نہ کریں۔ جہاں پر بھی آپ ایموشنل ہو گئے ہیں وہاں پر آپ خاموش ہو جائیں۔ مثلا آپ کا اپ لائن ڈاؤن لائن کا ایک تعلق ہے، سائڈ لائن کا ایک تعلق ہے۔ سائنس کے اندر لوگوں کا بزنس ہے، لوگوں پر ہے، لوگوں کے ذریعے، تو لوگوں کے اندر نا ایموشن چلتے ہیں، لوگوں کے اندر ایٹیچیوڈ چلتا ہے، لوگوں کے اندر انسانوں میں بیہیویئر چلتا ہے۔ تو ہم بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ جو باتیں کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے ساتھ جو باتیں کرتے ہیں وہ ایموشنل باتیں کرتے ہیں۔ مثلا کوئی آپ کی ڈاؤن لائن ہے یا اپ لائن ہے، اپ لائن نے ڈاؤن لائن کو کوئی ایسی بات کر دی تو وہ ایموشنل ہو گیا۔ اب اس وقت جب فیصلہ، اس وقت جب اس کو جواب دیا تو وہ ایموشنل جواب ہوگا، یہ رانگ جواب ہوگا۔ تو اس کا میں حل دیتا ہوں سر، وہ یہ ہے کہ جب مطلب ڈاؤن لائن کے ساتھ اگر آپ کا تعلق اچھا ہو تو ایک سادہ سا نقطہ پکڑ لیں، سادہ سا نقطہ پکڑ لیں کہ آپ کبھی بھی ایموشنل ہو کہ اس کو رپلائی نہ کریں، چاہے وہ واٹس ایپ پہ آپ کو ایسی بات کر گیا جس سے آپ ایموشنل ہو گئے۔ مثلا ایسا بندہ، سر میں نیگیٹو ایموشن کی بات نہیں کر رہا، میں پازیٹیو ایموشن کی بات کر رہا ہوں کہ اگر میں نے یوسف سلطانی صاحب کو نا بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ کر دی، ان کی تعریفیں کر دی، تو مطلب وہ ہمیں رپلائی نہ کریں۔ اگر رپلائی کریں گے تو ایموشنل رپلائی ہوگا، رائٹ ریزن پر رپلائی نہیں ہوگا۔ اسی طرح نیگیٹو جو ایموشنز ہے، انسان ہائپ ہو جاتا ہے، انسان جو ہے غصے میں ہو جاتا ہے۔ اینگر مینجمنٹ کے اوپر ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا خطاب کیا ہے، 2-3 خطاب موجود ہیں بخاری شریف سے، اینگر مینجمنٹ۔ اور یہ دنیا کا بڑا خطرناک ایموشن ہے، بہت زیادہ خطرناک ایموشن ہے۔ مثلا آپ کی ڈاؤن لائن نے آپ کو غصے میں کر دیا، آپ کی ڈاؤن لائن نے آپ کو ہائپ کر دیا، آپ کی ڈاؤن لائن نے آپ کو ایگو میں کر دیا، آپ اس وقت جب آپ جواب دیں گے، سر اس پر میں نے کچھ رائٹنگ ہے میرے پاس، تو انشاءاللہ وہ آنے والے وقتوں میں جو ہم آگے بڑھیں گے
تو اس کو ہم شیئر کرنا شروع کر دیں گے کہ اب آپ کی ڈاؤن لائن جب آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات کرتی ہے تو آپ نے رپلائی نہیں کرنا، خاموش ہو جانا ہے، سائڈ پہ ہو جانا ہے، ایک دن بھی نہیں کرنا، 2 دن بھی نہیں کرنا، صحیح ہے؟ حالانکہ وہ بندہ ایموشنل ہے، اس نے آپ کو بھی ایموشنل کر دیا، تو اگر ایٹ دا سپاٹ آپ رائٹ، چونکہ نا جب آپ وہ وربلی فزیکلی آپ کے سامنے آ کے بولے گا یا ایس ایم ایس کے اوپر بولے گا یا آپ کو وائس میسج میں بولے گا یا ویڈیو میسج میں آپ کے خلاف بول پڑا، ٹھیک ہے سر، تو آپ بھی بول پڑے تو آپ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں، کرنا کیا ہے کہ اس وقت جواب نہیں دینا کبھی بھی، کیونکہ آپ کا جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے وہ ایموشنل ہو چکا ہے، آپ کا جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، جو آپ کی دماغ کی حالت ہے وہ بھی اس کی طرح ہو چکی ہے۔ اور میں سر نا ایک فکرہ یہاں بولوں گا، اور یہ فکرہ آپ لوگوں نے میں نے اپنے پلے باندھ لیا ہے، اور اس پر میں بہت زیادہ فوکس کر رہا ہوں کہ میں نے اپنا مورچہ پازیٹیو ایٹیچیوڈ والا، پازیٹیو اسٹیٹ آف مائنڈ والا، لیڈرشپ والا اپنا مورچہ نہیں چھوڑنا۔ جب آپ لوگوں کی دنیا میں آئیں گے، بیہیویئر کی دنیا میں آئیں گے، ایٹیٹیوڈ کی دنیا میں آئیں گے، ایموشن کی دنیا، جذبات کی دنیا میں آئیں گے تو لوگوں کے ساتھ جذبات چلتے ہیں۔ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، جو لیڈر بن چکے ہیں، وہ لیڈر وہی ہوتا ہے جو اپنا مورچہ کبھی نہ چھوڑے، اور آپ کا جو مورچہ ہے وہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کا مورچہ ہے، وہ ہمیشہ حقائق پر مبنی بات کرنے والا مورچہ ہے آپ کا مورچہ۔ ہم نے اس ٹریننگ کے اندر بھی پڑھنا ہے کہ جب بھی ہمارے زبان سے بات نکلے تو میرے مفاد کی بات نہ ہو، ہم جس کے ساتھ بات کر رہے ہیں اس کے مفاد کی بات ہو، اس کے مفاد کی بات کرنے والا مورچہ، اس کو بینیفٹ دینے والا اسٹیٹ آف مائنڈ، اس کو ترقی کروانے والا، اپنی ڈاؤن لائن کی بات ہو رہی ہے، اپنی ڈاؤن لائن کو ترقی کروانے والا جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، اس مورچے کو کبھی ہم نے نہیں چھوڑا۔ جب آپ ایٹ دا سپاٹ جواب دینا شروع کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے مورچہ چھوڑ دیا ہے، آپ اپنے مورچے سے باہر آ گئے ہیں، اور آپ کو پتا ہے جب فوجی مورچے سے باہر آتا ہے تو فائرنگ ہوتی ہے اور وہ شہید ہو جاتا ہے اور وہ فوت ہو جاتا ہے، اس کو گولی لگ جاتی ہے۔ تو اسی طرح ہمارے لیڈرشپ کا جو مورچہ ہے وہ سر اگلے کے بینیفٹ کا مورچہ ہے، لیکن جب بندہ آپ کو ہائپ کر رہا ہے، آپ کو ایموشنل کر رہا ہے، تو وارن بفے نے کہا ہے کہ جو 3 ایموشنل ہوتے ہیں نا، انٹیلیجنس ہوتے ہیں، ایک مینٹل آئی کیو ہوتا ہے اور ایک فائنینشیل آئی کیو ہوتا ہے۔ فائنینشیل آئی کیو تک پہنچنے کے لیے جو ایموشنل آئی کیو ہے یہ برج ہے۔ وہ لوگ کبھی بھی مطلب اپنی دولت کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک دولت تک پہنچنے کے لیے ایموشنل مینجمنٹ کا برج قائم نہیں کرتے۔ تو دنیا میں ایموشنل کوشنٹ کہتے ہیں اس کو، ایموشنل کوشنٹ انٹیلیجنس ہوتا ہے نا، ایموشنل مطلب ایموشنل سکلین بھائی، ایموشنل کوشچن جو ہے، کوشچن بلوچ بھائی اس کی وضاحت ہمیں کر دیں گے۔ انٹیلیجنس، ایموشنل انٹیلیجنس، ایموشنل انٹیلیجنس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت آپ اپنا جو دماغ ہے اس کو حاضر ناظر رکھیں اور ایموشن کو مینج کریں۔ ہم بہت سارے لوگوں سے ایموشن مینج نہیں ہوتا، 90 اور 80% جو لوگ ہیں وہ ان کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اکانومی کو حاصل نہیں کر سکے، ریلیشن شپ کو بلڈ بھی نہیں کر سکے اور ریلیشن شپ کو بچا بھی نہیں سکے۔ یہ سکلین بھائی اور میں مطلب اس چیز کو ہم نے پریکٹیکلی بھی کیا ہے اور اس کو پڑھا بھی ہے، سیکھا بھی ہے، سمجھا بھی ہے۔ دیکھیں سر، آپ کی لائف کے اندر نا ریلیشن بلڈنگ، اپنی ڈاؤن لائن کے ساتھ ریلیشن بلڈنگ، اپنی ڈاؤن لائن کے ساتھ ٹرسٹ بلڈنگ، اپنی اپ لائن کے ساتھ ریلیشن بلڈنگ، اپنی اپ لائن کے ساتھ ٹرسٹ بلڈنگ، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اور ٹرسٹ بلڈنگ کا بھی تعلق آپ کے ایموشن کے ساتھ، ریلیشن بلڈنگ کا بھی تعلق آپ کے ایموشن کے ساتھ۔ اب ریلیشن جب بلڈ ہو گیا ہے، صحیح ہے، تو سر بات بڑی غور طلب ہے۔ جب ریلیشن بلڈ ہو گیا ہے
تو اس کے بعد جو ہے نا آپ نے ریلیشن کو بچانا کیسے ہے اور مطلب لانگ ٹائم اس ریلیشن کو آگے لے کے کیسے جانا ہے، اور اس کا بھی تعلق آپ کے ایموشن کے ساتھ ہے. تو جس بندے نے ایموشنل انٹیلیجنس کو پڑھ لیا ہے، سمجھ لیا، اپنے اوپر امپلیمنٹ کر لیا اور ایموشن کو مینج کر لیا ہے، ٹھیک ہے جی، فیئر کو مینج کر لیا ہے، ایکسائٹمنٹ کو مینج کر لیا ہے. تو میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ او پی پی پریزنٹیشن کے اندر ہم نے ایموشنل نہیں کرنا لوگ. مطلب یہ مجھے نقطہ سمجھ آیا ہے، ہو سکتا ہے آپ کی رائے مختلف ہو، اس سے نو پرابلم. مطلب اس میں آپ لوگ بھی ہم سب مل کے سوچیں کہ ہم نے جب بندے سے ڈیسیژن کروانا ہے نا سر، تو اس کا ڈیسیژن جو ہے نا بہت شارٹ ٹرم ہوتا ہے. ہمارے پروسپیکٹ کا ڈیسیژن بہت شارٹ ٹرم ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے بہت سارے لوگ جوائن کروائے، ان سے شاپنگ کروائی. شاپنگ کا مطلب ہے ان سے ہم نے ڈیسیژن کروایا، اس بزنس کا ڈیسیژن کروایا، لیکن ہم نے ایموشنل ڈیسیژن کروایا. میں سر ایک آپ کو واقعہ شیئر کرتا ہوں. ہمارے منہاج القرآن میں دولتالہ ہماری ایک تنظیم ہے، وہاں پر ایک چودھری صاحب ہیں، تو وہ مطلب بڑے رئیس ہیں اور بڑے مطلب وہ ان کے باپ دادا کی بہت زیادہ جو ہے نا جدادیں چھوڑی ہیں، مطلب مربوں کے حساب سے اور کلومیٹروں کے حساب سے. ان کا نام چودھری جوید صاحب ہے. تو ہم گئے وہاں پر، ان کی میں نے سٹوری پڑھی تو انہوں نے بتائی سٹوری کہ انہوں نے نا کیا کیا کہ ہر کام ایموشنل میں کیا. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے تقریباً نا ہماری ویلفیئر فاؤنڈیشن میں نا ہم یتیم بچیوں کی جہیز دیتے ہیں، شادیاں کرواتے ہیں. تو اپنا نا ہمارا ایک سالانہ ایونٹ ہوتا ہے، تو ہم نے بھی کیا تھا راولپنڈی کے اندر. تو انہوں نے تقریباً نا 5 یا 6 جوڑوں کی نا ایک چھوٹی سی تحصیل کے اندر، ایک چھوٹے سے شہر کے اندر، دولتالہ ہے شہر، اس میں انہوں نے نا ایک تقریب کی جس میں 6 بچیوں کو جہیز دیے اور شادی حال میں ان کے رشتہ داروں کو بلایا اور کھانا دیا، جس طرح مطلب اپنے بچوں کو کھانا دیتے ہیں. تو اب ایک ماحول بن گیا، بہت سارے لوگ آئے. تو بڑے یہ جو چودھری جوید صاحب تھے بڑے ایموشنل ہو گئے، اور ایموشنل ہو کہ انہوں نے سٹیج پہ چڑھ کے کہا جی اگلے سال 15 بچیوں کی شادیاں ہم کریں. اب ایموشنل میں نا فیصلہ کر دیا، ایموشنل فیصلہ ہوا. جب موٹیویشن آئی تو انہوں نے فیصلہ کر دیا. اب کیا ہوا کہ اگلا سال آیا تو وہ مطلب گاؤں کے اندر زبان دینی پڑتی ہے، پھر پورا کرنا پڑتا ہے. اب جو دوسرے لوگ تھے نا، کارکن تھے، ان کی اپنی ایک کیپیسٹی تھی، تو اس کیپیسٹی سے وہ اوپر نہیں جا سکتے تھے، لیکن ان کو نہ اپنی زبان دینا پڑی، اور انہوں نے لوگوں سے ادھار اٹھایا، جہیز کا ادھار اٹھایا، اور بے شمار تقریباً 15-20 لاکھ روپے کا ان کے اوپر نا چڑھ گیا، قرضہ چڑھ گیا. ایک واقعہ یہ. تو انہوں نے پھر جب قرضہ پے کیا تو باقی کلیکشن اتنی زیادہ نہ ہو سکی، ہر بندے کی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے. تو کیا ہوا کہ انہوں نے نا پھر ہینڈز اپ کر گئے. آج تک انہوں نے پھر دوبارہ اس کام کو کرنے کا نام نہیں لیا. پھر اور شعبوں کے اندر بھی نا انہوں نے کیا کیا، بڑے ایکسائٹمنٹ فیصلے کیے. تو آج کہتے ہیں کہ وہ بندہ مفروض ہو گیا ہے، اور کلومیٹروں کے حساب سے جو اس بندے کی باپ دادا کی تعداد تھی وہ فنش ہو گئی، صرف ایکسائٹمنٹ، پازیٹیو ایموشن کے ڈیسیژن کی وجہ سے. تو سر یہاں پر میں امید ہے کہ بات سمجھانے میں کامیاب ہوگی. تو آگے سر چلتے ہیں. ہمارا آج 5واں جو ہے نا کور کوالٹی ہے ہماری. کور کوالٹی کو کہتے ہیں کہ جو بنیادی مرکزی، جس کی وجہ سے آپ کو کامیابی ملنا ہوتی ہے. تو نمبر 5 ہے سر. سب کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر، بہترین آواز آ رہی ہے آپ کی. آ رہی ہے جی. اچھا، نمبر 5 ہے سر، اسپینڈ ڈیلی ٹائم فار سیلف ڈیولپمنٹ. روزانہ جو ہے نا ہم نے اپنی ذات کی ڈیولپمنٹ کے لیے روزانہ ٹائم خرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی سر. میں نے ایک فکرہ پڑھا اور وہ فکرہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جب بھی ٹائمز میں آئے ہیں تو ہم بزنس بلڈ کرنا چاہتے ہیں. تو سر یہ بی مائنڈ، آپ اپنے دماغ میں یہ بات رکھیں گے کہ 2 چیزوں کو گرو کروانا ہے. 2 چیزوں کو اگر بیک وقت آپ ڈیولپمنٹ
دونوں کو پیرالل ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے اس وقت تک کبھی کامیابی ہونے والی نہیں. موسٹلی لوگ ایک کو ڈیولپ کرتے ہیں. موسٹلی دو چیزیں پیرالل کیا ڈیولپ ہونی ہے, کیا چیزیں دونوں برابری میں گرو کریں. آپ کا بزنس اور آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ. آپ کا بزنس گرو کرے لیکن اس گرو بزنس کی گرو کرنے کے ساتھ ساتھ پرسنل کو ڈیولپ کرنا, اس کو گرو, آپ کی ذات کو بھی گرو کرنا بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم بزنس کو گرو, اونلی بزنس کو گرو کر لیا اور پرسنل کو گرو نہیں کیا تو بزنس کو گرو ہو جائے گا, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم جب بزنس کو گرو کروائیں گے تو بزنس ٹاپ پہ چلا جائے گا, لیکن ٹاپ پہ رہے گا نہیں, سٹیبل نہیں رہے گا. سٹیبل اس وقت تک رہ سکتا ہے جب ہم اپنی پرسنل کو ڈیولپ کریں. ہو سکتا ہے آپ اس میں مطلب میرے ساتھ اتفاق کریں کہ ہم اپنی پرسنل کو ڈیولپ, اپنے بزنس کو ڈیولپ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی پرسنل کو بھی ڈیولپ کرنا ہے. براؤن ممبر بنے, سلور ممبر بنے, ہمیں مس خلیل نے بڑی آسانیاں دی ہیں, بے تاش آسانیاں. مطلب کوئی بزنس ایسا نہیں ہے جس میں آپ کو نہ ہر سٹیج دی گئی ہو اور پھر آپ انالیسس دیا گیا ہو کہ آپ جب سلور ممبر بن گئے, آپ گولڈ ممبر بن گئے, پلاٹینیم ممبر بن گئے. پلاٹینیم ممبر جب بن گئے تو جہاں رکیں اور رک کے ذرا تجزیہ کریں کہ آیا پلاٹینیم ممبر تک آپ کا بزنس چلا گیا ہے تو کیا آپ پلاٹینیم بزنس کے ایکولی آپ کی شخصیت بھی چلی گئی ہے. پھر آپ سیل مینیجر تک چلے گئے. اب سیل مینیجر ایک بہت بڑا سٹاپ ہے سر, ایک بہت بڑا سنگ میل ہے ہمارے بزنس کے اندر. تو پہلا جب ہم نے بزنس گرو کرنے کا آغاز کیا, برونز, سلور, گولڈ, پلاٹینیم اور سیل مینیجر, یہاں پر ہمارا مطلب ایک ایسا مقام آیا جہاں پر ہم نے رکنا ہے اور رک کے ہم نے تجزیہ کرنا ہے کہ کیا سیل مینیجر کے اوپر بزنس میرا چلا گیا, کیا میری شخصیت بھی سیل مینیجر کے برابر آئی ہے یا میں پیچھے رہ جاؤں, میرا بزنس آگے چلا گیا اور میں پیچھے رہ گیا. تو سر روزانہ ہم نے ٹائم دینا ہے پرسنل ڈیولپمنٹ. تو ون فنڈامنٹل ٹروتھ از, ایک بنیادی بیسک بنیادی جو سچائی ہے وہ, یور بزنس ول گرو اونلی ایز فاسٹ ایز یو گرو. آپ کا بزنس, یہ ریڈ کلر میں سر جی سسٹم میں لکھا ہے کہ آپ کا بزنس اس رفتار سے گرو کرے گا جس رفتار سے آپ کی شخصیت گرو کرے گی. اور اس میں مطلب میں اضافہ کروں گا کہ آپ کا بزنس اس مضبوطی کے ساتھ سٹیبل ہوگا جس مضبوطی کے ساتھ آپ کی شخصیت سٹیبل ہوگی. آپ کا بزنس اس طرح مضبوط ہوگا, آپ کا بزنس گرو کرنے کے بعد مضبوطی کے ساتھ اس لیول پر سٹے کرے گا جس مضبوطی کے ساتھ اس لیول پر آپ کی شخصیت سٹے کرے گی. تو یہ بیسک وجہ ہے سر, یہ بہت کور کوالٹی ہے انسان کی کہ یہ جو 9 کور کوالٹیز ہیں یہ بڑی مطلب سچائی پر مبنی ہے اور آپ کو فیل ہو رہے ہوں گے. سکل یو نیڈ, آپ کو کون سی جو مارتے ہیں وہ چاہیے. نمبر 1, وین یو اسٹارٹ ریکروٹنگ اینڈ ٹریننگ, آپ کو اسکل چاہیے, ریکروٹنگ کی اسکل چاہیے اور ٹریننگ کی اسکل چاہیے. ریکروٹمنٹ اور ریٹیننگ, ٹریننگ جو ہے ریٹیننگ ہے, اور ریکروٹمنٹ نئے لوگوں کو ایڈ کرنا, اس کے اندر ہم نے ماسٹرنگ حاصل کرنی ہے. اونلی ماسٹرنگ از ناٹ پے, اونلی ماسٹرنگ از ناٹ پے. مطلب ریکروٹمنٹ میں ایک انسان نے ماسٹرنگ, وہ شاندار, وہ ہر کیٹیگری کے جو لوگ ہیں, 5-6 قسم کے لوگ ہیں, اقسام ہیں لوگوں کی, مطلب جاب پرسن ہیں, بزنس مین ہیں, دوسرے مطلب ہمارے امسر, ہمارے امپلہ کمپنیوں کے لوگ ہیں, ایک قسم وہ ہے. اور معاشرے میں تقریباً جو ریکروٹمنٹ ہمارے جو جن کو ہم ٹارگٹ آڈینس کہتے ہیں, ٹارگٹ آڈینس بزنس مین ہے, ٹھیک ہے جی, اور مطلب
तकरीबन हमारे पास में 6 अकसाम है रिक्रूटमेंट की। टारगेट ऑडियंस, और टारगेट ऑडियंस को हमने बिजनेसमैन को कैसे लाना है, हमने जॉब पर्सन को कैसे लाना है, ठीक है, हमने ईगो वाले लोगों को कैसे लाना है, अनापरस्त लोगों को अपने बिजनेस में कैसे, मतलब इनके अंदर हमने महारतें हासिल करनी, हमने इसका मास्टर बनना है, हमें पता हो किसको किस तरह डील करना है। ये उस वक्त मुमकिन होगा जब सर हम सीखें और फिर अमल करेंगे। ये दो बातें बहुत हैं, अमल करके नहीं सीखना, सीख के अमल करना है। और ये तजर्बा बहुत आलीशान होगा। ये तजर्बा आलीशान नहीं है कि हमने सीख करके सीखा, ये तजर्बा आलीशान नहीं है। आलीशान तजर्बा ये है कि मैंने स्टडी किया, मैंने रीडिंग की, स्टडी की, मैंने ट्रेनिंग ली, मैंने सीखा, समझा और फिर किया और फिर तजर्बा हासिल किया। मैं अपनी जो मास्टरिंग है, मेरी मास्टरिंग की जो बुनियाद है, जो मेरी मास्टरिंग की जो बुनियाद है वो नॉलेज पर मबनी है सर। फिक्रा लिखने वाला है सर, ये फिक्रे जाया हो जाएंगे अगर हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ सुनेंगे, दिमाग में नहीं रहेंगे। कि वो मास्टरिंग आलीशान मास्टरिंग है जिसकी बुनियाद नॉलेज है सर। वो एक्सपीरियंस आलीशान एक्सपीरियंस है जिसकी बुनियाद नॉलेज है। नॉलेज की बुनियाद पे एक्सपीरियंस वंडरफुल है। तो सर रिक्रूटिंग के अंदर हमने मास्टरिंग हासिल करनी है। रिक्रूटिंग के अंदर मास्टरिंग हासिल करनी है और रिटेंशन के अंदर मास्टरिंग हासिल करनी है। मतलब लोगों को हमने ज्वाइन करवाना है और फिर उनको रोकना है। तो हम जितनी भी जो हम रिक्रूटिंग में मास्टरिंग हासिल करेंगे और रिटेंशन में मास्टरिंग, लेकिन याद रखें यहाँ पर जो मैं फिक्रा बोल रहा हूँ अगला, तो ये है कि only mastering is not pay, only mastering cannot give you achievement। सिर्फ जो मास्टरिंग है वो आपको कभी भी अचीवमेंट नहीं करवाएगी। इस बिजनेस के अंदर ओनली मास्टरिंग इज नॉट पे। पे कौन सी चीज करेगी? डुप्लीकेट योर मास्टरिंग इज ऑलवेज पे। ओनली मास्टरिंग इज नॉट पे, डुप्लीकेट योर मास्टरिंग ऑलवेज पे। तो आपने क्या रिक्रूटमेंट के अंदर मास्टरिंग को मास्टरिंग हासिल करनी है और उसको फिर दूसरे मरले में जो सर मैं समझता हूँ ना कि ब्रॉन्ज मेंबर से लेकर तकरीबन सेल मैनेजर तक हमने मास्टरिंग हासिल करनी है। हर शोबे में मास्टरिंग हासिल है। ट्रेनिंग देने का मास्टर होना चाहिए, हमें प्रेजेंटेशन देने का मास्टर होना चाहिए, हमने सर्विस देने का मास्टर होना चाहिए, कंज्यूमर नेटवर्क बिल्ड करने का मास्टर होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क बिल्ड करने का मास्टर। मतलब हमने सेल मैनेजर तक हमने मास्टरिंग अचीव कर दी और सेल मैनेजर के बाद हमने मास्टरिंग को डुप्लीकेशन में अचीवमेंट हासिल करनी है, उसका मास्टर होना। तो नंबर 1 चीज है, इनके अंदर हमें जरूरत है कि हम स्किल पैदा करें, बहुत बड़ी स्किल पैदा करें। नंबर 1 है कि रिक्रूटमेंट के अंदर स्किल और ट्रेनिंग के अंदर स्किल। नंबर 2 है व्हेन यू ग्रो टाइम मैनेजमेंट, व्हेन यू ग्रो टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। आप जब ग्रो कर रहे हैं तो सर उस वक्त ना हमने बड़ा ईटीएम को अब्दुर्रहमान साहब की बड़ी जबरदस्त और शानदार ट्रेनिंग लिया टाइम मैनेजमेंट। हमें ना मैं इसमें रिकमेंड करूंगा कि क्यूज में आए, क्यूज में टाइम मैनेजमेंट, 4 क्वाड्रेंट टाइम मैनेजमेंट, 4 क्वाड्रेंट टाइम मैनेजमेंट में ना क्यूज में अपनी लाइफ गुजारें, Q2 में अपनी लाइफ गुजारें। मैं समझता हूँ कि Q2 में जब आप आ जाएंगे व्हेन यू ग्रो टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, तो टाइम मैनेज करके जब आप ग्रो करेंगे और इस स्किल को आपने, टाइम मैनेजमेंट की स्किल को आपने हासिल करना है। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्किल, ये 2 तरफा है, 2 वे है। ये टाइम मैनेजमेंट आपकी शख्सियत को भी ग्रो करवाएगी
اور ٹائم مینجمنٹ آپ کے بزنس کو بھی گرو کرنا ہے. یہ مطلب ایک تیر دو شکار ہیں ایسے. ٹائم مینجمنٹ اینڈ آرگنائزیشنل سکلز. اور ہم نے جو نیٹ ورک بلڈ کرنا ہے اس کی سکل کو حاصل کرنا ہے. جیسے مطلب فارمنگ ہے سکل, یہ نیٹ ورک کی آرگنائزیشنل بلڈنگ کی, اور آرگنائزیشنل کو آرگنائزیشن کی پلین, آرگنائزیشن کو چلانا اور پہلے بنانا پھر چلانا, آرگنائزیشن نیٹ ورک بنانا اور پھر چلانا, یہ سکلز ہے. سر کون سی سکلز ہیں؟ فارمنگ سکلز ہے, نورمنگ سکلز ہے, اور اسٹورمنگ سکلز ہیں, اور پرفارمنگ سکلز ہے. تو یہ نیٹ ورک بنانا اور چلانا, یہ دونوں مطلب ٹیم کے اندر ٹیم کو بلڈ کرنا, آرگنائزیشن کو بلڈ کرنا اور آرگنائزیشن کو رن کرنا, یہ دو مہارتیں حاصل کرنی ہیں. اور یہ دو مہارتیں جو ہیں وہ الحمدللہ انشاءاللہ ہم جو ہماری انٹرمیڈیٹ لیول کی جو ایجوکیشن ہے اس کے اندر بہت عالی شان ایجوکیشن موجود ہے کہ ہم نے اس کو اسٹیبل کیسے کرنا ہے, بلڈ کیسے کرنا ہے, اور ان کو چلانا کیسے ہے. تو انشاءاللہ ایس پی ٹی بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہم اسٹڈی کرنے کے بعد انشاءاللہ بیسک اور بیسک کے بعد پھر انٹرمیڈیٹ لیول کی طرف ہم رجوع کریں. تو وین یو گرو ٹائم مینجمنٹ, آپ نے گرو کرنا ہے تو ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ گرو کرنا ہے, بے ہنگم گرو نہیں کرنا. آپ نے اپنی ہیبٹ بنانی ہے, ورنہ مس مینجمنٹ کے ساتھ لوگ جو ہے نا گرو کرنا شروع کر دیں. پر کیا ہے کہ دیر آر no one was busy, there are no one is busy, there are no one will be busy. ٹھیک ہے, یہ تین فکرے سارے ہیں. there are no one was busy, no one was busy, کوئی بھی مصروف نہیں تھا, کوئی بھی مصروف نہیں ہے, کوئی بھی مصروف نہیں ہوگا. only mismanagement, جو یہ کہتے ہیں I am too much busy, it's mean he has no time management. مطلب جس بندے کی زبان سے آپ یہ سن رہے ہیں کہ یار I am very busy, میں ٹائم نہیں دے سکتا, I am very busy, تو he is not busy, he has mismanagement. وہ اپنی لائف کو صحیح نہیں پرفارم کر رہا, وہ لیڈر ہو ہی نہیں سکتا, وہ بزنس کبھی پیک لیول پہ نہیں پہنچا سکتا کہ جو بہت بڑا. یہ نپولین نے بھی بات لکھی ہے صاحب, یہ نپولین اور جی سسٹم کے اندر ہم جب ٹائم مینجمنٹ کی بھی ہم اپنی ٹریننگ لیں گے تو اس میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ جو بندہ کہتا ہے آئی ایم ٹو مچ بیزی, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مس مینج بن جائے, وہ اپنی لائف کو مس مینج کر رہا ہے, وہ اپنے کام کو مس مینج کر رہا ہے, اس کے اندر مینجمنٹ ٹائم مینجمنٹ سکلز نہیں. تو سب سے بڑی جو سکل ہے آپ کو گرو کرنے میں, آپ کے بزنس کو گرو کرنے میں, دیکھیں سر آپ اسٹریم لائن ہو گئے ہیں نا, اگر آپ کو ایک بندہ فالو کر رہا ہے تو ہمیں بالکل ایکوریٹ ہونا چاہیے. سر بڑی توجہ طلب میں نے بات کر دی ہے کہ اگر مجھے ایک بندہ بھی فالو کرتا ہے تو میں اگر مس مینج ٹائم مس مینج ہوں تو میں نے ایک بندے کی زندگی کو 2 پہ لگایا. تو چاہے جائے کہ ایک بندے کو 1000 بندہ فالو کرتا ہے تو سر اس کو تو اتنا ایکوریٹ ہونا چاہیے کہ مطلب وہ اپنی سوچ سے بھی زیادہ ایکوریٹ ہو جائے, پرفیکٹ ہو جائے اور مینجمنٹ آ جائے. اس کے اندر سب سے بڑی سکل سر میں نے اپنے اندر ٹائم کو مینج کر کے چلنا ہے, میں نے اپنی مینجمنٹ کر کے چلنا ہے. کیوں مینجمنٹ؟ یار اپنی ذات کا بالکل پرواہ نہ کریں, لیکن آپ کی ذات کے ساتھ جو 1000 بندہ جڑا ہوا ہے جس نے اپنا مستقبل آپ کی فالوئنگ شپ کے اندر جوڑ دیا ہے, آپ کو فالو کرتے ہوئے آپ کے اس میں جوڑ دیا ہے, تو سر ہم نے اس کو فوکس کرنا, ہم نے اس کا خیال کرنا ہے, اس کی کامیابی کے لیے, اپنے 1000 بندے کی ترقی کے لیے میں نے اپنے آپ کو مینج کرنا ہے. اگر میں اپنے آپ کو مینج نہ کر سکا تو میں 1000 بندے کا بیڑا غرق کر کے رکھ دوں. تو یہ سکل سر جب ہم ٹائمز میں آتے ہیں
اور برونز ممبر بنتے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں ساری سیکھنے کا آغاز کر دینا چاہیے، اور ہم لیڈر نے ان چیزوں کا خیال دھیان کرنا ہے، اور جب ہم یہ ٹریننگ لے لیں گے ہمیں دماغ میں ہمارے آ جائے گا تو ہم انشاءاللہ ایک بندے نے جب اپنی لائف ہمارے حوالے کر دی ہے، ایک بندے نے جب اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیا ہے، اس نے ہم نے آکوپائی کر دیا ایک بندے کو، صحیح ہے، اس بندے نے اپنا مستقبل، اپنا فیوچر، اپنی لائف آپ کے حوالے کر دیا ہے، تو یو آر ان چارج آف یور ڈاؤن لائن، یو آر ان چارج آف یور ڈاؤن لائن سکسیس، یو آر ان چارج آف یور ڈاؤن لائن ایکشن ایکٹیویٹیز، تو آپ انچارج ہو گئے ہیں سر، اور آپ اگر مینج نہیں ہیں تو آپ ڈاؤن لائن کو کبھی بھی مینج نہیں کر سکتے۔ نمبر 3 پہ آ جائیں، when you go to the top leadership, communication and empowerment capability، مطلب میں نے آپ کو بتایا سر کہ جب آپ 8 اسٹار تک سیل مینیجر تک آپ پہنچتے ہیں تو آپ کے اندر ٹائم مینجمنٹ اور آرگنائزیشنل اسکل یہ پیدا ہونے، جب آپ لیڈر بن گئے ہیں، جب آپ سیل مینیجر بن گئے ہیں تو آپ نے نا لیڈرشپ کو پیدا کرنا ہے، اور لیڈرشپ کے اندر آپ نے کمیونیکیشن اسکل پیدا کرنی ہے اپنے اندر۔ جب آپ اپنے اندر کمیونیکیشن اسکل پیدا نہیں کریں گے تو یہ اسکل کبھی بھی ڈپلیکیٹ ہونے کے قابل نہیں ہوگی، اور آپ نے امپاورمنٹ کیپیبلٹی، دوسروں کے اندر کیپیسٹی بلڈنگ کی جو کیپیبلٹی ہے، جو صلاحیتیں ہیں، دوسروں کو امپاور کرنے کی، دوسروں کو طاقتور بنانے کی، دوسروں کو لیڈر بنانے کی، دوسروں کے اندر لاکھوں روپے کمانے کی کیپیبلٹی، دوسروں کے اندر آپ کی ڈاؤن لائن کے اندر، آپ کی جو ڈاؤن لائن ہے اس کے اندر آپ نے یہ کیپیسٹی پیدا کرنی ہے کہ وہ اپنی ڈاؤن لائن کو سنبھال سکے۔ اگر ہم نے اپنی ڈاؤن لائن کے اندر امپاورمنٹ کی کیپیبلٹی پیدا نہیں کی تو اس کی ڈاؤن لائن کو بھی ہمیں سنبھالنا پڑے گا، وہ صرف ڈاؤن لائن بنانے کے قابل ہوگا اور ہم اس کی ڈاؤن لائن کے پھر ہمارے لیے وبال جان بن جائے گی کہ ہم اپنی ڈاؤن لائن کو سنبھالنا شروع کر دیا۔ تو ہم نے سر فوری طور پر یہ بڑی اسٹریٹ اوے اور بڑی سیکوینس کے ساتھ ہمیں یہ کور کوالٹیاں سمجھائی جا رہی ہیں کہ ہم نے اسکل پیدا کرنی ہے۔ کون سی اسکل؟ شروع میں ہم نے ریکروٹنگ اسکل، ٹریننگ اسکل، جب ہم مزید گرو کریں گے تو اپنے اندر ٹائم مینجمنٹ کی اسکل اور آرگنائزیشنل اسکل پیدا کرنی ہے۔ جب ہم لیڈر بن جائیں گے تو لیڈرشپ اسکل اور کمیونیکیشن اسکل اور امپاورمنٹ کی اسکل۔ سر جب ہم امپاورمنٹ والے لیڈر بن جاتے ہیں تو مطلب عزت ہماری میراث ہوتی ہے۔ جب ہم امپاورمنٹ والی کیپیبلٹی ہمارے اندر آ جاتی ہیں، جب ہمارے اندر دوسروں کو امپاور کرنے کی، دوسروں کو گرو کروانے کی، دوسروں کو ڈیولپ کرنے کی، دوسروں کو لیڈر بنانے کی، دوسروں کے اندر کیپیسٹی بلڈنگ کی ہمارے اندر یہ سکلز آ جاتی ہیں تو پھر عزت ہماری میراث ہوتی ہے، ویلیو ہماری میراث ہوتی ہے، جداد ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 جو سکلز ہیں نا سر، 3 مرلوں میں سکلز ہیں، ہمارے مرلے بھی 3 ہی ہیں۔ ٹیم بلڈنگ فنکشنل ہے ہماری، یہ جو میں بتا رہا ہوں نا یہ 2 حصے ہیں، مثلا ٹریننگ کے حوالے سے 3 حصے ہیں، ورکنگ کے حوالے سے 3 حصے ہیں، یہ نوٹ فرما لیں، یہ جو فکرہ میں بول رہا ہوں اس کو نوٹ کرنا ہے۔ ٹریننگ کے حوالے سے، سیکھنے، نالج کے حوالے سے 3 حصے ہیں اور ورکنگ کے حوالے سے 3 حصے ہیں۔ اب جو نالج کے حوالے سے 3 حصے کیا ہیں؟ پہلا فنکشنل ٹیم ہے، فنکشنل ہماری فاؤنڈیشن لیول ہے، پھر انٹرمیڈیٹ لیول ہے اور سینئر لیول ہے۔ یہ ہماری ونڈ ہے، تقسیم ہے اس کی 3 مرحلوں میں ایجوکیشن کی تقسیم ہے۔ ورکنگ کی تقسیم آپ سمجھ لیں، ہماری فنکشنل ٹیم ہے، ہماری کور ٹیم ہے اور ہماری لیڈر ٹیم ہے۔ یہ ورکنگ کے والے سے تینوں ہیں، اور یہاں پر بھی یہ تینوں چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ جب آپ فنکشنل ہیں، جب آپ فنکشنل ٹیم ہے تو ریکروٹنگ اور ٹریننگ کے اوپر مہارت حاصل کرنی ہے، اور جب آپ کور ٹیم ہے تو آپ نے ٹائم مینجمنٹ اور آرگنائزیشنل اسکل کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ جب آپ لیڈر ٹیم ہے، لیڈر ٹیم کے اندر مرحلے میں جائیں گے تو اس وقت ہم نے لیڈرشپ اسکلز اور کمیونیکیشن اسکلز
और एम्पावरमेंट स्किल्स जो है ना वो हमने अपनी सलाहियतों को बढ़ाना है, अपनी कैपेसिटी को इनहांस करना है। तो इन ऑर्डर टू डेवलप अदर यू मस्ट फर्स्ट डेवलप योरसेल्फ। सर हमारा काम ही दूसरों को डेवलप करने का है, हमारा काम ही दूसरों को ग्रो करवाने का है, हमारा काम ही टीम बिल्डिंग का है, हमारा काम ही लोगों को डेवलप करने का काम है। वो यार मतलब मेरे जो मेंटोर हैं वो ये कहा करते हैं कि वी आर इन पीपल बिल्डिंग बिजनेस, वी आर नॉट इन सेलिंग बिजनेस, वी आर इन पीपल बिल्डिंग बिजनेस। और बल्कि ये मैंने सजेशन दी थी कि हम जो विजिटिंग कार्ड, हमारे बिजनेस कार्ड होते हैं, विजिटिंग कार्ड होते हैं, ये फिक्रा हम स्लोगन बनाएं, अपने कार्ड्स के ऊपर हम अपना स्लोगन बनाएं, हम लोगों को अपना तारफ जो है ना वो इस अंदाज में कराएं कि वी आर इन पीपल बिल्डिंग बिजनेस। ठीक है जी। इन ऑर्डर टू डेवलप अदर्स यू मस्ट फर्स्ट डेवलप योरसेल्फ। अगर हम दूसरों को डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए वो मैंने पहले भी बात की है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू गेन योर मास्टरिंग इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर प्रोफेशन। हर आपके प्रोफेशन के हर पहलू में हमने डेवलप होना है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बस सिर्फ उसको तवज्जो करनी है, हमने स्टडी करनी है और इम्प्लीमेंट शुरू कर देना बिला तखीर। मतलब आज कल हमारी लाइफ से निकल जाए, कल का लफ्ज ही निकल जाए। सही है जी। हमने आज को कैश करवाना है। आज जो है ना ये आज अपॉर्चुनिटी है। सही है। हाल जो है ना साहिब हाल कहते हैं ना, साहिब हाल ये टर्म यूज होती है तसव्वुफ के अंदर, रूहानियत के अंदर। साहिब हाल है ये, फलां बंदा साहिब हाल है। तो वो साहिब हाल का मतलब ये है कि ना ये साहिब माजी है और ना ही साहिब मुस्तकबिल है, ये साहिब हाल है। तो हम ना ही साहिब माजी हैं और ना ही साहिब मुस्तकबिल है, हम साहिब हाल है, हम लीडर है। वी आर लीडर। जो लीडर है वो साहिब हाल है। सर सुल्तानी साहब ये बड़ी जबरदस्त और शानदार टर्म मैं आपको सर शेयर कर रहा हूँ कि हमें साहिब हाल बनना चाहिए। वर्ल्ड के अंदर जो औलिया किराम और रूहानियत वाले साहिब हाल होते हैं वो साहिब मुस्तकबिल नहीं होते, वो साहिब माजी नहीं होते, वो साहिब हाल होते हैं। तो जो लीडर है वो साहिब हाल होता है। तो आज हमने इस काम को करना है और कल हमारी डिक्शनरी से डिलीट हो जाएगा। मुस्तकबिल तो आएगा ना, हो सकता है हम फोत हो जाए मुस्तकबिल, लेकिन आज जो हमें मिला है ना, अभी जो हमें आज मिला है ये बहुत बड़ी गनीमत है। ये वो चेक है जो हर बैंक में कैश होगा। तो ये वो पोजीशन है जिसको हमने हासिल करना है। सर ये हमने 5वां जो है ना कोर क्वालिटी पढ़ी है। आगे ये चल रही है कोर क्वालिटी, सेट असाइड स्पेसिफिक टाइम ईच डे फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। आपने हर रोज ये सुबह का टाइम जो है ना ये 2 घंटे कम अज कम, अगर हम 4 बजे उठें तो सबसे पहले हम स्पिरिचुअल को टाइम, रूहानियत को टाइम, उसके बाद हम मेंटल को टाइम, मतलब जो हमारी नमाज है और जो कुरान पढ़ना है, सूरह यासीन पढ़नी है, कुरान थोड़ा सा पढ़ना है, ये स्पिरिचुअलिज्म है, स्पिरिचुअलिटी है। और नमाज जो है ना स्पिरिचुअलिटी है। फिर हमारे जो औराद है, वज़ाइफ है, दुरूद पाक 100 मरतबा, ये स्पिरिचुअलिटी है। फिर मेडिटेशन भी स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन और विजुलाइज करना, अपने ड्रीम को विजुलाइज करना, ये भी स्पिरिचुअलिटी है। विजन को विजनरी होना और विजन बनाना और विजुलाइज करना, अपने ड्रीम बोर्ड को देखना, उनको फिर मेडिटेट करना, अफर्मेशन करना, अफर्म करना, और जो ग्रेटिट्यूड जर्नल है, मतलब हमने शुक्रिया अदा करना है, हमने छत पे चढ़ जाना है या हम बाहर बहुत ही खाली जगह असर माहौल के अंदर चले जाना है और ऊंचा करके ना ताकि हमारे कान सुने। तो हमने शुक्रिया अदा करना है, मुख्तलिफ चीजों का शुक्रिया अदा करना है। तो ये भी स्पिरिचुअलिटी है, शुक्रिया अदा करना। मतलब हम कम अज कम स्पिरिचुअल को 1 घंटा दे दें, ठीक है, नमाज पढ़ने से लेके ग्रेटिट्यूड 1 घंटा दे दें। उसके बाद सुबह जो है ना हम अभी जो ट्रेनिंग होती है स्वार जुमरात जुम्मा हफ्ता अखबार, ये हमारा मेंटल डेवलपमेंट है। मेंटल, ये पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर मेंटल का जो फैकल्टी है इसको हम इनहांस कर रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद फिर हम जो है ना फिजिकल को कम अज कम आधा पौना घंटा लाजमन दें।
मतलब अगर आप छत के ऊपर ना वॉक करते हैं तो छत के ऊपर आप पैमाइश नहीं कर सकते, आप घंटा आधा घंटा कम से कम आप वॉक करें। मतलब आप अगर ना बाहर जा रहे हैं ना, बाहर आपने मापा हुआ है कि फलां जगह तक 1 किलोमीटर बनता है और फलां जगह तक 2 किलोमीटर बनता है, तो वो तो आपने ना उस हिसाब से किलोमीटरों के हिसाब से वॉक कर दी है, ठीक है। फिर अगर किसी को वॉक करने का मौका नहीं मिल रहा तो अपने घर की छत जो है उसके ऊपर घंटों आधे घंटे टाइम के हिसाब से आप वॉक करें। मैं आपके लिए आसानियां पैदा कर, तो टाइम के हिसाब से वॉक करें। फिर आप थोड़ा सा ना योगा करें, योगा के कम से कम 8-10 जो स्टेप्स हैं वो ले लें, ये फिजिकल डेवलपमेंट हो रही है आपकी। और फिर आप 3-4 स्टेप जो है ना 3-4 स्टेप जिसमें 12 चैनल को आपने एक्टिवेट करना है। जब आप वर्जिश कर लेंगे तो आप रूटीन बना लें कि BCM का इस्तेमाल लाजमन करें सुबह, ताकि आपकी ऑक्सीजन, आपकी जो नैरोपैथी है, नैरो जो आपकी कैपिलरीज हैं वहां तक पहुंचे। तो ये आपने ना सेट असाइड स्पेसिफिक टाइम ईच डे फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। हम सारा टाइम सोने को दे देते हैं भजन, ये फजूल है। वो कहते हैं लस्सी को सोने को जितना लंबा करेंगे इतना लंबा होगा, लस्सी को सोने को। एक और चीज भी अब्दुर्रहमान साहब ने बताई थी, पेट खाना। हाँ खाना पेट जितना बढ़ाते जाएंगे, सोना जितना पेट जितना बढ़ाते जाएंगे ये बढ़ता जाएगा, लस्सी जितनी बढ़ाते जाएंगे ये बढ़ती जाएगी, और नींद जितनी बढ़ाते जाएंगे। और देखिए ना हम कितनी मतलब नालायकी वाली बात है सर कि हमने मतलब रात को ना हम सोए 10 बजे, सुबह 4 बजे हम जाग जाएं। अब हमने ना अपनी मतलब हमने ना हमारा जो टाइम है, ये सर बड़ी अहम चीज है, बहुत अहम चीज है कि आपने सोने का मतलब ये है कि आपने अपने दिमाग को ना रिहर्सल करवाई, फ्रेश किया, इसको रेस्ट दी। ये 7 घंटे के बाद ना ये नकारा हो जाएगा, आपको जवाब दे जाएगा कि मेरा मैं थक क्यों, मैं काम नहीं कर सकता। आप देखें अपनी नींद का हिस्सा जो है ना सुबह के वक्त छोड़ दें। अब वो हिस्सा जो सुबह के वक्त आप छोड़ते हैं आपकी सलाहियत डैमेज हो जाती है। आप ना देखें 4 बजे से जागें, 4 बजे से लेके 8 बजे तक कम से कम 8 घंटे, 4 घंटे कम से कम पर्सनल डेवलपमेंट को दें आप। फिर आप थोड़ा रेस्ट करें, थोड़ा सा रेस्ट करें, फिर जो है ना 8 बजे से आपने काम को शुरू हो जाए। अब आपका एक शोबा रह गया, 4 घंटे आपने 3 शोबों को टाइम दिया, स्पिरिचुअल को टाइम दिया, आपने मेंटल को टाइम दिया, आपने फिजिकल को टाइम दिया, एक शोबा आपका रह गया। लेकिन सुबह के वक्त वो उस शोबे में काम नहीं हो सकता, वो शोबा आपका इमोशन का है। वो शोबा इमोशन का जो शोबा है उसका आगाज होगा 8 बजे सुबह। जब आप लोगों के साथ डील करेंगे वहां आपके इमोशनल का इम्तिहान होना शुरू हो जाएगा। वहां शऊरी तौर पर आप घर से निकले हैं, आपने फैमिली के साथ इमोशनल जो मैनेजमेंट है उसका आगाज कर दें, इस शोबे में डेवलप करना शुरू कर दें, शौरी तौर पर इस पर डेवलप करना शुरू कर दें। कोई अपने आप को रिमाइंडर लगवाएं, अपने मोबाइल के अंदर रिमाइंडर लगवाएं कि मैंने इमोशन को मैनेज करना है, कंट्रोल करना है इमोशन को। आप घर में गुस्सा, घर में हाइपर होना, घर में मतलब घर से ही आगाज करेंगे। जब 8 बजे घर से आप निकलेंगे और फिर आप अपने ऑफिस जाएंगे, आप लोगों को, अब आप प्रोस्पेक्टिंग करने जा रहे हैं और प्रोस्पेक्टिंग में लोगों ने खरी खरी आपको सुना दी है। अब आपका इमोशनल जो अब आपका वो टीचर आ गया आपका इमोशन को ठीक करने वाला, उसने आपने प्रेजेंटेशन दी तो आप किसी ने आपको टाइम दिया हुआ था, अपॉइंटमेंट दी थी, आप गए, आपको नहीं मिला। अब इमोशन का उस्ताद आ गया, आपको वो नहीं मिला, आपने आप जो है ना क्या हो गए, मायूस हो गए। आप मायूस हो गए, मायूसी जो है इमोशन है। अब आपने मायूसी को काबू करना है जी, वहां पे आपने मायूस नहीं होना। अगर आप मायूस हो गए तो देन यू आर नॉट डेवलप ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस। आपने ना अपने आप को नकारा बना दिया। और बहुत ज्यादा हम ये जो चीज है ना इमोशन वाला, जो हमारी डेवलपमेंट है, ये हमारी 8 बजे शुरू होगी और 8 बजे से लेकर सर आपके लंच तक ये जारी रहेगी।
آپ نے آج سے نا آپ یہ نوٹ فرما لیں کہ میں نے ایموشن کو میں نے قابو کرنا سر. ایموشن کو جب آپ قابو کر لیں گے نا اور آپ جو ہے نا ٹوٹل آپ رائٹ ریزننگ پہ آ جائیں گے, آپ ایموشنل پہ نہیں رہیں گے, آپ رائٹ ریزننگ پہ آ جائیں گے. آپ نے نا تھوڑا توقف کرنا ہے, پاز کرنا ہے اپنے آپ کو, ہر وقت پاز لگانا ہے, ہر ایونٹ کے بعد پاز لگانا ہے. یہ پاز لگانا سیکھ جائے آپ. جب بھی آپ کے ساتھ نا کچھ ہوا ہے نا تو آپ نے اپنا مورچہ نہیں چھوڑنا. تو جب آپ یہ تقریباً 1 ماہ 2 ماہ یہ شعوری طور پہ آپ فوکس کر کے کریں گے نا کہ میں نے میں نے مایوس نہیں ہونا, یہ ایموشن کو میں نے اپنے اوپر طاری نہیں کرنا, اس کو میں نے مینج کر, اس کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر آگے چلیں. آگے آپ جو ہے نا آپ کی اپوائنٹمنٹ ہے, آپ گھر سے نکل رہے ہیں, آپ کی اپوائنٹمنٹ ہے, توجہ سے بات سمجھیے گا. آپ کے گھر میں آپ گھر سے نکل رہے ہیں, آپ کی اپوائنٹمنٹ ہے اور آپ کے اندر فیئر ہے کہ وہ مجھے ریجیکٹ کر دے گا. اب سر گھر میں بیٹھ کے پاز کرنا ہے, پاز اپنے آپ کو پاز کرنا ہے اور اس ایموشن کو آپ نے قابو کرنا ہے, فیئر کے ایموشن کو. نہیں بھائی میں جاؤں گا, ریجیکٹ کر دیا تو کیا مسئلہ ہوا, اب آپ گئے, اس نے ریجیکٹ کر دیا, آپ غصے میں آ گئے. صحیح ہے. آپ کے ساتھ اوٹ پٹانگ باتیں ہوں یا آپ کو اس نے کوئی چوک پلہ نہیں پکڑایا یا آپ کو اس نے لفٹ نہیں کروائی یا آپ کو نہ آگے سے آپ کے آرگو مخالف کر دیے, بحث مباحثہ آپ کے ساتھ نا بحث مباحثہ اس نے کر دیا, کانفلکٹ بنا دیا, تو وہاں پر پھر پاس دبائیں اور ایموشن کو نا آپ قابو کریں. اس وقت کون سا ایموشن آپ کے اوپر آپ کو دبوچ رہا ہے. تو سر لیڈر تب بھی بنے گا جب ایموشن کو اپنے پاؤں کے نیچے روندے گا اور پھر اپنی رائٹ ریزن, اپنی ٹارگٹ اور اپنی اچیومنٹ اور اپنا صحیح رستہ اس کا چناؤ کرے گا. تو آئی تھنک کہ یہ بڑی شاندار باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں سر. نمبر 1 یہ سیلف ڈیولپمنٹ کے اندر سر نا جو آپ نے ٹائم دینا ہے, ایئر سائلنس ٹائم, وہی آپ کی نماز سائلنس ٹائم ہے. ٹھیک ہے. آپ کا میڈیٹیشن آپ کا سائلنس ٹائم کم از کم آپ کی لائف میں 30 منٹ کم از کم آدھا گھنٹہ. اگر آپ جو ہے نا یہ چونکہ اسپرچولیزم کے اندر آتا ہے, اسپرچولیٹی کے اندر آتا ہے, تو آپ کا نماز بھی اس کے اندر آپ ڈالیں, اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں, آخرت کی اچیومنٹ کو فوکس کریں. آپ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اپنی جو آخرت والی اچیومنٹ ہے, اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے, نبی کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے, جو مذہب کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, جو آپ کا اپنی آخرت کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, اپنے اندر کی مضبوطی کا جو آپ کے ساتھ تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ 5 وقت نماز کے اندر اس ویلیو کو اپنی اس پرسنالٹی میں ایڈ کر سکتے ہیں. تو آپ اس کو آپ دیکھیں, صبح کا جو وقت ہے آپ کا وہ قرآن مجید کے پڑھنا اور وظائف اور اوراد کرنا. مختلف لوگوں کے مختلف اور وظائف اور اوراد ہوتے ہیں, اس میں درود پاک کو لازماً اٹیچ کریں. رسول کے ساتھ تعلق اور خدا کے ساتھ آپ کا تعلق. ٹھیک ہے. ریلیشن بلڈنگ, اللہ کے ساتھ ریلیشن بلڈنگ, یہ صبح کے وقت بہت بہت اعلیٰ چیز ہے. اور نماز کے اندر ساری چیزیں چھوڑ دیں ساتھ, سب چیزیں چھوڑ دیں, اپنے رسول کے ساتھ اور اپنے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوطی کے ساتھ استوار کرنا شروع کر دیں. اور اپنے ڈریم کا, اپنی کامیابی کا, وہ میڈیٹیشن کے اندر آپ سائلنس ٹائم کے 2 حصے بنائیں گے, اپنے آخرت اور دنیا, یہ دونوں حصے یہ بہت مسٹ ہے سر, دونوں کو نہیں چھوڑنا. آپ کی دنیا کی جو اچیومنٹ ہے, ٹھیک ہے, آپ کی ریلیشن بلڈنگ ہے, آپ کی اچیومنٹ ہے, آپ کی ڈریم ہے, آپ کی گولز ہیں, آپ کے مطلب مختلف چیزیں ہیں آپ کی, تو وہ آپ نے کیا کرنی ہے کہ میڈیٹیشن کے اندر دنیا کو آپ نے لے کے آنا ہے. لیکن جو آپ کی عبادات ہے, نماز ہے, اس میں آپ نے اپنے اللہ اور اس کے رسول کو اور آخرت کو لے کے آنا ہے. اس میں کسی اور چیز کو آپ داخل نہ ہونے دیں. نماز کے اندر اللہ اور اس کے رسول اور آخرت, بس یہ فوکس کر لیں کہ میں نے اپنی نماز کے اندر یہ 3 چیزیں حاصل کرنی ہیں. میں نے اپنا مضبوط ریلیشن اپنے رسول کے ساتھ بنانا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور مضبوط ریلیشن اپنے مولا کے ساتھ بنانا ہے, اور مضبوط ریلیشن اپنی جو آخری زندگی ہے, جو اخروی زندگی ہے, اس کے ساتھ میں نے مضبوطی کا تعلق اپنی نماز کے اندر نماز والی میڈیٹیشن میں بنانا ہے. اور دنیا کے اندر جو لوگوں کے ساتھ تعلق ہے
جو آپ کے اچیومنٹس ہیں, جو بھی ہیں, اس کے بہت سارے اسپیکٹ ہوتے ہیں. آپ کی لائف ہوتی ہے, فیملی لائف ہے, آپ کی مطلب آپ کی فیملی لائف ہے, آپ کی سوشل لائف ہے, آپ کی ویلدی لائف ہے, آپ کی ہیلدی لائف ہے. یہ جو ہے نا آپ نے اس کا حصہ الگ کرنا ہے, اور یہ میڈیٹیشن کے اندر آپ نے اس کو ایڈ کرنا ہے. دوسرے نمبر پہ آپ نوٹ کر لیں, ریڈ یور پلان اینڈ میک دا پلان. آپ نے روز صبح اور شام کو 15 منٹ آپ نے رکھنے ہیں. یہ 15 منٹ بہت امپورٹنٹ کام آپ کر رہے ہیں, ویری ویری امپورٹنٹ کام آپ کر رہے ہیں. Q2 کا کام ہے سر, یہ امپورٹنٹ کام ہے, بہت امپورٹنٹ کام ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے 15 منٹ اپنے ڈریم بورڈ کو دینے ہیں. ریڈ یور پلان اور میک یور پلان. اپنی پلاننگ بنانی ہے اور اپنی پلاننگ کو ریڈ کرنا ہے. وہ کیا بندہ ہے سر جو اگلے دن کا پلاننگ نہیں کر رہا, اگلے ہفتے کی پلاننگ نہیں کر رہا, اگلے ماہ کی پلاننگ نہیں کر رہا, اگلے سال کی پلاننگ نہیں کر رہا, اپنی لائف کی پلاننگ نہیں کر رہا. وہ کوئی بندہ نہیں ہے سر, وہ بھیڑ بکری ہے, جانور ہے. وما هذه الحیات الدنیا لہی الخیوان. یہ انسان, یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ حیوانوں کی دنیا ہے, اس بندے کے لیے جو مینج نہیں کرتا اپنے آپ. یہ قرآن نے کہا ہے وما هذه الحیات الدنیا لہی الخیوان. ایک جگہ فرمایا وما هذه الحیات الدنیا لعب ولعب. یہ کھیل تماشا ہے. پھر اس کی دنیا ہمیں فضول کھیل تماشا کر رہا ہے. وہ صحیح ہے, وہ بندر والا تماشا کرتا ہے نا. تو ہم پھر زندگی میں نا جب پلاننگ نہیں کریں گے, ہم جب فیوچر کی پلاننگ نہیں کریں گے, جب ہم اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کریں گے, تو ہم بندروں والا ایک تماشائی ہیں, بندروں والا تماشا گیر ہیں. تو ریڈ یور پلان اور میک یور پلان, یہ آپ کی زندگی کو میننگ فل بنائے گا. یہ آپ کی لائف کو نا ایک جو ہے نا ایک مطلب ایک سیکوینس دے. نمبر 3 پہ آ جائیں, لسن ٹو انسپائریشن ٹیپس. مطلب مینٹل کو امپاور کرنا ہے. آپ نے ویڈیو آڈیو یہ ہمارا سیلف آرگنائزر بنا ہوا ہے. آپ نے کم از کم 10 منٹ تو کم از کم آپ آڈیو کو دیں نا, 10 منٹ آپ ویڈیو کو دے دیں. اور ریڈنگ الگ جو ہے نا, رات کو ریڈنگ کر کے 10 منٹ دے سکتے ہیں. ایک پیراگراف پڑھ لیں, ایک صفحہ پڑھ لیں, ایک ورقہ پڑھ لیں. مطلب آپ اپنے آپ کو مشکل کام میں بالکل بھی نہیں ڈالیں, آسانیوں میں ڈالیں گے. جو آپ کے فریم کا نالج ہے, جو آپ کے فریم کا نالج ہے, اس کو ایک پیراگراف سر بہت ہے, بہت پیراگراف ہے. یہ جوزف مارفی نے کتاب لکھی ہے, پاور آف سب کانشیس مائنڈ, انلیش ٹو پاور آف یور سب کانشیس مائنڈ. اس کے اندر اس نے صرف ایک فکرہ بتایا کہ آپ نے ہر روز ایک فکرہ پڑھ کے سونا ہے, ایک اس کا ٹائم مختص کر لیں. ابھی یہ جو ٹریننگ ہو رہی ہے نا سر, دن کو ٹریننگ ہوگی, یہ نہیں ہے, اس میں انکلوڈ نہیں ہے, یہ الگ ہے. آپ ہیبٹ بنائیں اپنی, مطلب ایک پیراگراف پڑھنے کی. آپ 10 منٹ رکھ لیں, جتنا بھی پڑھ سکیں 10 منٹ کے اندر. آپ اس کو نا یہ ساری چیزیں کریں, لسن کریں, واچ کریں اور ریڈ کریں. یہ 3 چیزیں لازمن کریں اپنی لائف میں, اور 10 منٹ اس کو دے دیں. اور باقاعدہ پلان بنائیں, اور اس کو اپنے بیڈ روم میں تو کہوں گا کہ جب آپ اس کی بک بناتے ہیں تو بک کبھی جو ہے ڈرائنگ روم میں پڑی ہوئی ہے, کبھی اوپر والے پورشن میں پڑی ہوئی ہے, کبھی جو ہے وہ آپ کے بیڈ روم میں پڑی ہوئی ہے, کبھی کتابوں کے نیچے پڑی ہوئی ہے, مطلب ادھر ادھر ہو جائے, کبھی سرانوں کے نیچے, تو آپ کو یاد ہی نہیں رہے گا. تو میں سر نا اس کا حل یہ ہے, میں خود بھی اس کے اوپر عمل پیرا ہوں اور کر رہا ہوں. میں اپنا بیڈ جو ہے نا, میرا بیڈ روم جو ہے, اس جہاں پہ بیڈ پڑا ہوا ہے, اور میری کروٹ جس مطلب رائٹ یا لیفٹ کروٹ, جس کروٹ آپ زیادہ سوتے ہیں, لیفٹ کروٹ زیادہ سوتے ہیں یا رائٹ کروٹ زیادہ سوتے ہیں, تو جس کروٹ آپ زیادہ سوتے ہیں, ایون کہ آپ سیدھا سوتے ہیں, سیدھا آپ کا چہرہ جو ہے وہ چھت کی طرف ہوتا ہے, تو آپ سیڑھی لگا کر چھت کے اوپر اپنا جو ہے نا پلان وہ لگا لیں. یہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ کتنا 10 منٹ پڑھنا ہے, آپ موٹا کر کے لکھیں, موٹا کر کے لکھیں تاکہ دور سے آپ کو نظر واضح طور پہ نظر آئے. اگر آپ کی نظر ویک ہے تو مزید موٹا کر کے لکھیں, بڑا چارٹ کر کے لکھیں. سر اس میں آپ ایجیٹیٹ نہیں کریں گے, اس میں آپ شرم بھی نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, اس میں ہم بے شرم ہوں گے, ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ شرم فیل کریں گے کہ گھر والے کیا
گھر والے جو سوچتے ہیں سوچتے ہیں، لوگ جو سوچتے ہیں سوچتے ہیں. آپ نے جس کروٹ سونا ہے سامنے والی دیوار پر آپ نے لکھنا ہے 10 منٹ ریڈ، 10 منٹ واچ، 10 منٹ لسن، یہ لکھنا ہے تاکہ آپ کی نا یہ اگر یہ پیپر جو ہے نا آپ لکھ کے لگائیں گے نا تو انشاءاللہ میں بلیو سے کہہ رہا ہوں کہ 1 ماہ 2 ماہ یا 3 ماہ لگیں گے تو یہ پیپر کی پھر ضرورت نہیں رہے گی. آپ اس کو بہت آسانی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں. تو آگے نمبر 4 ہے ریڈ اینی تھنگ دیٹ ہیلپ یو گرو یور مائنڈ. ہر اس چیز کو آپ نے اسٹڈی کرنا ہے. آپ نے نا لغویات سے بچنا ہے، لا یعنی سے بچنا ہے. جب موبائل اوپن کرتے ہیں تو فضول قسم کی چیزیں جو ہے نا، اور آج کل تو بڑی بڑی لمبی لمبی تحریریں لوگ سینڈ کر رہے ہیں فیس بک کے اوپر بھی اور واٹس ایپ، اور لمبے لمبے جو ہے نا ویڈیوز وہ سینڈ کر رہے ہیں. اور ہم جو ہمارے نان ریلیٹڈ ویڈیوز ہیں اور نان ریلیٹڈ جو مضمون ہے وہ ہم نے نہیں پڑھنے، وہ ہم نے اس کے اوپر عبد الرحمان صاحب نے بتایا فلٹر لگانا ہے، وہ ٹائم کھا جائے گا آپ کا. تو آپ نے سوچنا ہے پہلے کہ میں نے اب کیا دیکھنا، میری کیا ضرورت ہے، میں نے کیا دیکھنا ہے. تو آپ جو ہے نا یوٹیوب کھولیں وہ دیکھیں، آپ واٹس ایپ کھولیں وہ دیکھیں، آپ فیس بک دیکھیں وہ دیکھیں، کھولیں وہ دیکھیں. تو آپ نے یہ پلیز آپ نے ہیبٹ بنانی ہے ورنہ آپ بہت خطرے میں چلے جائیں. ریڈ اینی تھنگ دیٹ ہیلپ یو گرو یور مائنڈ باڈی اینڈ سول. آپ کی باڈی کو جو گرو کرتی ہے، آپ کے روح کو جو گرو کرتی ہے، اور آپ کے جو دماغ کو گرو کرتی ہے، تو وہ آپ نے اب آگے سر بڑا اچھا پوائنٹ ہے اسٹک ٹو یور ٹائم ڈیلی. آپ نے جو بھی مطلب اپنا شیڈول بنایا اس کے ساتھ آپ چپک جائیں، الو لگا کے چپک جائیں. اس کو نا اپنے اوپر ظلم کریں گے، اپنے اوپر آپ سر یہ مائک ذرا پلیز آف کریں، مائک ذرا آف کر دیں، شور آ رہا ہے. اچھا سر اسٹک ہماری میں سمجھتا ہوں سر میں نے بہت زیادہ اس کے اوپر انالیسس کیا اور میں بہت زیادہ پریشان رہا اس حوالے سے، لیکن میں نے ابھی قابو کر لیا اس چیز کو ٹریننگ لینے کے بعد بھی. اور اس سے پہلے بھی میں نے الحمدللہ میں نے نا 100 حربے استعمال کیے ہیں کہ میں کیسے مینیج ہو سکتا ہوں اپنے آپ کو. آپ لوگ مطلب یہ فیل کر رہے ہوں گے کہ میری زندگی آپ 11 سال میں نے آپ کے ساتھ گزارے ہیں، جتنے بھی آپ لیڈر موجود ہیں، سینئر موجود ہیں، سلطانی صاحب ہیں، اقرار خان بلوچ صاحب ہیں، رانا صاحب ہیں، سکلین بھائی ہیں، بہت سارے مطلب آصف بھائی ہیں. تو ہماری زندگی آپ کے ساتھ زیادہ گزرتی ہے، اپنی فیملی کے ساتھ کم گزرتی ہے. تو مطلب آپ لوگ چینج فیل کر رہے ہوں گے. یہ چینج اس لیے آیا ہے کہ ٹائم کو مینیج کیا ہے، اور ٹائم کو مینیج کرنے کے نا اپنے شیڈول روزمرہ جو 24 گھنٹے میں آپ کو سر نا میں آپ کو جی سسٹم کے مینولس آپ کو سینڈ کروں گا، جی سسٹم کے فارمیٹ میں آپ کو سینڈ کروں گا کہ آپ اتنے بج کے صبح اتنے بج کے اتنے بجے کیا کرنا ہے، اتنے بج کے اتنے بجے کیا کرنا ہے، ریسٹ کتنے بجے کرنا ہے. مطلب جب تک سر آپ شیڈول کو اسٹرکٹلی آپ جس کروٹ سوتے ہیں اس کروٹ اگر بڑا سا چارٹ موٹے الفاظ کے اندر 24 گھنٹوں کو مینج نہیں کریں گے اس وقت تک ہم ٹاپ لیول پر جا کر لیڈ کرنے کے قابل نہیں ہوں گے. تو یہ سر میں نے کیا، میں نے اپنے بلڈ پریشر کو جو ہے نا میں نے اپنے بلڈ پریشر کو مینج کیا. سر جس کروٹ میں سوتا ہوں اس کروٹ میں نے 120/80. سر ابھی کوئی بندہ بھی پہلے اس سے پہلے میں نے 70 kg اپنا مطلب میں نے ڈریم بورڈ بھی لگایا تھا، لیکن ڈریم بورڈ میں زیادہ نہیں دیکھ پایا. پھر میں نے اس کا جو یوزج کیا نا کہ 70 kg کو میں نے اپنی کروٹ والی سائیڈ پہ موٹے الفاظ کے اندر 70 kg موٹا کر کے لکھ کے لگا دیا. اور میرے بیڈ روم میں میرے رشتہ دار آتے مجھے کہتے یہ 70 کیا لکھا ہوں، تو میں کہتا ہوں یہ میں اپنی سب کانشیس مائنڈ کو بتا رہا ہوں کہ میرا وزن 70. آج سر میرا وزن آپ بلیو کریں 72 kg کھانا کھانے کے بعد ہوتا ہے، پھر 70 پہ آ جاتا ہے، ایون کہ 69 پہ بھی نہیں جاتا، 69 پہ بھی نہیں جاتا، 70 پہ پکا فکس. کیوں فکس ہے؟ کہ میرے دماغ میں فکس ہے، میرے سب کانشیس مائنڈ میں پرنٹ ہو گیا. جس بندے کا 120 کلو وزن ہے
उसके दिमाग में पहले प्रिंट हुआ है, तब उसका जो है ना 120 किलो वजन है। और सर ना मैं बहुत और वो विल पावर से अपनी वजन को ना रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं कहता हूँ विल पावर से आप हार जाएंगे, विल पावर भूल जाएगी आपको। विल पावर से कभी भी आप अपनी रूटीन को जारी नहीं रख सकते। आप इमेजिनेशन से, आप विल पावर के मुकाबले में इमेजिनेशन के जरिए से कोई भी चीज आप अचीव कर सकते हैं और आसानी से अचीव कर सकते हैं। उसमें आपको कोई फील नहीं होगा, आपको बोझ फील नहीं होगा, आपकी रूटीन होगी। जो काम आप रूटीन वाइज करते हैं और आपको पता ही नहीं चलता आपसे हो रहे होते हैं, तो वो इमेजिनेशन की वजह से हो रहे होते हैं। तो मेरा 70 kg वजन, पहले मरले में मैंने 70 kg वजन को फोकस किया। फिर सर मेरा ब्लड प्रेशर हाई हुआ तो मैं बहुत परेशान हुआ। तो ये काफी अर्सा मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहा। तो मैंने फिर इसका नुस्खा एक दरियाफ्त कर लिया कि मैंने मेडिटेशन और इमेजिनेशन को मैंने फोकस किया और बड़ा सा चार्ट लगाया। और मैंने ना 120/80। अब सर जब भी ना मैं जाता हूँ, हमारा फैमिली हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर मैं जाता हूँ और उनको कहता हूँ मेरा ब्लड प्रेशर चेक करें। वो मेरे दोस्त हैं फैमिली फरीद हॉस्पिटल वाले, तो वो कहते हैं यार डॉक्टर कहते हैं कि तेरी उम्र कितनी है। मैं कहता हूँ जी 47। कहता है नहीं हम नहीं मान सकते, ये जो आपका ब्लड प्रेशर आ रहा है ये 25 साल वाले नौजवान का है। मैंने कहा सर 25 साल वाले नौजवान का आप ब्लड प्रेशर चेक करें, उसका फ्लक्चुएट होगा, मेरा फ्लक्चुएट भी नहीं होगा, इंशाल्लाह इक्वल रहेगा। तो अब सर शुगर जो है ना, शुगर, अब वो लोग जिनकी शुगर मतलब 300 पे है, बेशक वो उनका जो ग्लूकोमीटर है ना वो बार बार देखते हैं, उन्होंने प्रिंट कर लिया है 300, उनके सबकॉन्शियस माइंड में प्रिंट हो गया है 400, 600, 500, 400, 600, 300, 200, 250, ये फ्लक्चुएट हो रही है उनकी। सर मैं आसान हल बता रहा हूँ कि अगर आप चाहते, वो जो 300 है ना, अब जब ग्लूकोमीटर उठाता है ना, तो जब वो सुई मारता है और खून निकालता है, तो उसके दिमाग में जो प्रिंटिंग है ना, दिमाग कहता है 300 लाजमी होगी, तो ये 300 है क्योंकि प्रिंट होया है। तो सर आप 60 से 90 दो फिगर लिखें, आप 60 और 90 की फिगर आप लिखें शुगर की, डायबिटीज की 60 और 90, ये आप मोटा करके अपने सामने लिखें। मैं आपको सर बिलीव से ये नुस्खा आप आजमा के देखें, उस करवट जिसमें ज्यादातर आप सोते हैं, उस करवट में वो आप देखें, वो आपकी रूटीन बन जाएगी देखना, और इंशाल्लाह फिर आप अपना शुगर लेवल चेक कर लेना। तो सर मैं बात कर रहा हूँ कि अपने शेड्यूल के साथ स्ट्रिक्टली, ये पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग का जो बंदा है उसके साथ ये प्रॉब्लम लगा हुआ है। और टू डू, प्रॉब्लम क्या लगा हुआ है, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, व्हाई टू डू, वेयर टू डू, होम टू डू, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्या करेंगे, कौन करेगा, क्या, ये एक मसला है। मसलन जो नेटवर्क मार्केटिंग में बंदा है तो वो इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर कोई बॉस नहीं है। कि बॉस जो है ना, जब आप जॉब करते हैं तो बॉस आपको शेड्यूल देता है, इतने बजे आना है, वहां बैठना है, ये काम करना है, इतने बजे खाना खाना है, इतने बजे छुट्टी करनी है। उससे इवन के बहुत सारे बॉस उसके 24 घंटों को नजर में रखते हैं। अगर कोई आप उसके काम के अलावा कोई काम करता है तो बॉस जो है ना उधर फोन कर देता है, एजेंसियां लगा देता है कि इसके पीछे लगो, इसको बोलो वो काम क्यों कर रहा है, मेरे साथ काम करना है वो नहीं कर रहा, हेलो उसको कंट्रोल किया। और हम सारे कंट्रोल हो गए, हम अपने कंट्रोल में नहीं है, हम बॉस के कंट्रोल में है, या हम हालात के कंट्रोल में है या हम बॉस के कंट्रोल में है। तो खुदारा अपने आप को कंट्रोल करें, अपने आप को मैनेज करें। तो अपने आप को मैनेज करने का एक ही तरीका है कि आप अपनी इमेजिनेशन करें और अपने इम्पोर्टेंट काम 24 घंटों में इम्पोर्टेंट काम आप फाइंड आउट करें, फिर Q2 के अंदर उनको करने का आगाज करें। इम्पोर्टेंट काम अर्जेंट न करें सर, इम्पोर्टेंट काम अर्जेंट न करें, इम्पोर्टेंट काम आप Q2 में करें, Q2 के क्वाड्रेंट में आप करें, ठीक है जी। तो आपकी ना जान छूट जाएगी, Q4 से जान छूट जाएगी, Q3 से जान छूट जाएगी, Q1 से जान छूट जाएगी। अब देखें, जब आप अपने इम्पोर्टेंट काम को पहले फाइंड आउट करें, उस प्लान को फाइंड आउट करें, सुबह 4 बजे से लेकर सर सुबह 4 बजे से लेकर रात को जो 10 बजे आप बेड पे सोने जा रहे हैं, उस वक्त तक अपने एक घंटा आप मैनेज करें, एक घंटा रोजमर्रा का,
یہ کر کے دیکھ کے پھر آپ کی زندگی میں کیا بہار آئے گی, کیا اچیومنٹ آئیں گی, اور کیا آپ لوگوں کے آپ نظر خود بخود جو ہے نا آپ کو لوگ کہیں گے یار کیا بندہ ہے یار, اور آپ کو کہیں گے آپ لوگوں کی نیڈ بننا شروع کر, آپ حیران رہ جائیں گے کہ یار یہ میں ہوں جس کو بڑے بڑے لوگ پوچھ رہے ہیں اور مجھ سے لوگ جڑ رہے ہیں. میک شور half of what you listen, watch and read is about your network marketing business. تو کوشش کریں کہ جو آپ سن رہے ہیں, جو آپ دیکھ رہے ہیں اور جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کا آدھا حصہ آپ کا نیٹورک مارکیٹنگ کا مطلب ہے. Before you sleep, make sure you read, listen to some positive about your business. تو آپ جب رات کو ڈرامے دیکھ کے سوئیں گے, جب رات کو گیمیں دیکھ کے سوئیں گے, جب رات کو نیوز اینکروں کی جو ٹاک شو ہے وہ دیکھ کے سوئیں گے, نیگیٹو چیزیں دیکھ کے سوئیں گے, تو کیسے توقع کر سکتے ہیں سر جب الفا اسٹیٹ کے اندر آپ نے نیگیٹو چیزیں دیکھی ہیں اور صبح آپ پازیٹیو جاگیں گے؟ نو 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 نو, یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. آپ رات کا جو 40 منٹ ہے سر آپ کے, وہ آپ کی دماغ, آپ کی سب کانشیس مائنڈ کے اندر جو نقش ہوگا, صبح آپ رات کو خوابیں بھی اسی کی آئیں گی, اور صبح جب آپ اٹھیں گے تو یہ یاد رکھیں کہ صبح اسی مائنڈ کے ساتھ اٹھیں گے جس مائنڈ کے ساتھ آپ سوئے تھے. تو 40 منٹ الفا اسٹیٹ ہوتی ہے اور بہت امپورٹنٹ آپ کی ذات اور آپ کی شخصیت کے لیے ہوتے ہیں. تو بہت ہی اہم کام جو آپ کی ذات میں نقش ہونے ہیں, جس طرح آپ کی شخصیت بننی ہے, آپ نے پلیز آپ نے وہ کام آپ نے اس 40 منٹ کے اندر آپ نے کرنا. ٹھیک ہے جی. تو آپ کا بزنس, آپ کا کاروبار, آپ کی شخصیت, آپ کی فیملی, آپ نے سب چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے تاکہ آپ ایک رول ماڈل ہوں گے. رول ماڈل آپ سر آپ اگر اچیو کر گئے, آپ کامیاب ہو گئے, آپ کی فیملی کو مینج نہیں کر پائے, اس اچیومنٹ وہ ضائع ہو جائے گی. آپ رول ماڈل نہیں ہیں, آپ سوشلی نہیں ہوئے, آپ نے اچیومنٹ کر لی, آپ سوشلی نہیں ہوئے تو آپ بالکل رول ماڈل نہیں ہیں. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں. بہت سارے لیڈر جو ہیں, بہت سارے دنیا کے اندر بڑے بڑے, آپ جیسے حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں, ان کے پاس ٹائم نہیں تھا, انہوں نے فیملی کو مینج نہیں کیا. ٹھیک ہے, اب وہ اس میں نا رول ماڈل نہیں بن سکتے, اچیومنٹ میں رول ماڈل بنے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک حیات طیبہ جو ہے, کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بہترین نمونہ ہے زندگی کا, کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کی تربیت کی, حسنین کریمین کی تربیت کی. یہی وجہ تھی کربلا کے اندر علی اصغر کا گلا کٹا, لیکن امام علیہ السلام جو ہے نا وہ بے ہوش نہیں ہوئے. علی اصغر کے جب گردن کے اندر پھالا لگا اور تیر لگا اور وہ گھوڑے سے گر کے نیچے آئے اور وہ فوت شہید ہو گئے, اور امام علی مقام نے اپنے 18 سالہ بیٹے کو جب کندھوں پہ اٹھا کے اپنے خیمے میں لایا تو دنیا کا کوئی بندہ اس سچویشن کو برداشت نہیں کر سکتا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی کہ علی اصغر جیسے بچے جب ذبح کروائے بے ہوش نہیں ہوئے, آواز ختم نہیں ہوئے, لیکن آپ نے ایموشن کو برقرار رکھا اور ایک صبر اور ہمت اور جرت اور کرج, اور دشمنوں کے سامنے ہوش و آواز کے ساتھ وہ لڑتے رہے, ہوش و آواز کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہوئے. تو یہ تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے سر. تو تربیت جو ہے یہ ہم نے اپنی کرنی ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں کرنی ہے. دولت میں کرنی ہے, صحت میں کرنی. اب ایک بندہ دولت مند ہو گیا, صحت مند نہیں ہوا, کیا فائدہ یار اس کی دولت کا؟ وہ رول ماڈل ہی نہیں ہے. جو شوگر کا مریض ہو گیا, جو بلڈ پریشر کا مریض ہو گیا, جو موٹاپے کا مریض ہو گیا, ہی از نو رول ماڈل سر. وہ نکما اور سست انسان ہے, وہ لیڈر ہی نہیں ہے. اس نے پیسہ کما لیا, کیا فائدہ اس کے پیسے کمانے کا؟ اس کی فیملی, اس کے بچے ناکارہ ہو گئے سر. وہ بہت سارے لوگوں نے پیسے کمائے, کروڑوں اربوں روپیہ کمایا, پیچھے بچوں کی تربیت ہی نہیں کی, اور ان کے مرنے کے بعد ٹھیک 3 سال کے بعد وہ اربوں روپیہ کھوٹے لینڈ لگ گیا. ان کے بچوں نے ضائع کر دیا. بچوں کی تربیت نہیں کی, دینی تربیت نہیں کی, معاشی تربیت نہیں کی, مینٹلی تربیت نہیں کی, سوشلی تربیت نہیں کی. تو کیا فائدہ سر اس کا مطلب لیڈر بننے کا؟ تو یہ تھا جی سر
آج کا اگلا ہم کافی ہے میرے خیال میں. ہم اپنی اس پی پی ٹی کو کل ہم آگے ختم کریں گے اور اگلی پی پی ٹی کی طرف جائیں گے تاکہ ہمارا سینئر لیول کورس ختم ہوئے اور ہم بیسک لیول پر آئیں. بہت شکریہ جی, تھینک یو. اب میں بلوچ صاحب سے کہوں گا کہ وہ آگے. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. حافظ صاحب بہت آؤٹ کلاس آپ نے ایکسپلین کیا. دو بڑے آج کے امپورٹنٹ ٹاپکس تھے, ایک ای کیو اور دوسرا پرسنل ڈیولپمنٹ. مزید میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ان پٹ دینے کی گنجائش تو آپ نے نہیں چھوڑی, لیکن پھر بھی ہماری روایت ہے, طارق بھائی نے بڑی زبردست روایت ڈالی ہوئی ہے کہ کچھ نہ کچھ ان پٹ دینا چاہیے. تو اس روایت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بس تھوڑی سی میں گزارشات پیش کروں گا. ایک تو سبھی ساتھیوں سے گزارش ہے کہ یہ جو 100 کا ہمارا ٹارگٹ ہے نا, تھرسڈے فرائیڈے سنڈے کی جو ٹریننگ ہے, اس ٹریننگ میں ہم نے 100 پارٹیسپینٹس کرنے ایس ایم اینڈ اباؤ. تو یہ کوئی بڑا ٹارگٹ نہیں ہے, سارے ساتھی مل کے اس ٹارگٹ کو جلد از جلد میٹ کریں, کیونکہ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایکٹیویٹیز کا بزنس ہے. آپ ایکٹیویٹیز پہ فوکس کریں, پروڈکٹیوٹی خود بخود بڑھ جایا کرتی ہے. اور یہ جو ہمارے ایس ایم اینڈ اباؤ ہیں, یہ انتہائی ویلیوڈ لوگ ہیں, انہوں نے اچیومنٹس لی ہیں, انہوں نے اپنی گرومنگ کی ہے, یہ بیسیکلی رول ماڈل ہیں. ان کو اگر ہم میکسیمم لوگوں کو ٹریننگز میں انوالو کریں گے, جن دو اہم ترین ٹاپکس پہ آج حافظ صاحب نے اتنی مدلل اور اتنی سائنٹیفک گفتگو فرمائی, اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو ان کا ای کیو انہینس ہوگا, ایموشنل کوشنٹ ان کا انہینس ہوگا, پھر ان کی پرسنالٹی گروم کرے گی. تو وہ سارے لوگ ہماری ہی طاقت ہیں, ہماری ہی ریسورس ہیں, اس پہ ہم توجہ دیں. خالی اگر ہم 100 لوگ ایس ایم اینڈ ابو اس ٹریننگ میں لانے میں کامیاب ہو جائیں, تو وہ جو طارق بھائی کا ٹارگٹ ہے جو ہم نے اپنے مینٹر برہان بسری صاحب سے 2014 میں وہ ایک ٹارگٹ لیا کہ 1 بلین کی سیل کرنی ہے, تو انشاءاللہ وہ اس ایکٹیویٹی کی بدولت ہی انشاءاللہ پورا ہو جائے گا. دوسرا ایموشنل کوشن کے حوالے سے میں عرض کروں کہ جیسے حافظ صاحب فرما رہے تھے کہ جو ایموشنز ہیں وہ بہت سارے ایموشنز ہیں, اور بائبل شریف کے اندر جو گریو سنز کا ذکر ہے, یعنی گناہ کبیرہ کا ذکر ہے, اس میں سے زیادہ تر گناہ کبیرہ وہ ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ ہمارے ایموشن سے ہیں. آج کل پوری دنیا میں ڈیزیزز آف ایٹیچیوڈ کے اوپر کام ہو رہا ہے, رویوں کی بیماریوں کے اوپر. خصوصاً میں چند ایموشنز کے اوپر گفتگو کرنا چاہوں گا, جیسے جیلسی کا ایموشن ہے, جیسے ہیٹرڈ کا ایموشن ہے, جیسے ریونج کا ایموشن ہے. یہ وہ ایموشنز ہیں, یہ وہ جذباتی کیفیات ہیں جو انسان کو ڈیمیج کرتی ہیں. تو آج کل ای کیو کا دور ہے. ایک زمانے میں پورا ویسٹ, یورپ, امریکہ اپنی قوموں کا آئی کیو انہینس کرنے پہ توجہ دیا کرتا تھا, انٹیلیجنس کوشنٹ کو انہینس کرنے پہ توجہ دی جاتی تھی. سکسیس کا نمبر 1 پیرامیٹر جو ہے وہ آئی کیو انہینس کرنے کو سمجھا جاتا تھا کہ آپ انٹیلیجنس کوشنٹ اپنے بچوں کی انہینس کریں گے تو ان کی جو پرفارمنس ہے وہ پیک پہ جائے گی, وہ پیک پرفارمر بنیں گے. اب دور بدل گیا, آج کل ای کیو انہینس کرنے پہ باہر کی دنیا میں جو ہے وہ فوکس کیا جاتا ہے. ایموشنل کوشنٹ جتنا آپ کا بڑھے گا, جتنا آپ ایموشنلی اسٹرینتھن ہوں گے, جتنا آپ کا ایموشنل کوشنٹ ریز کرے گا, اتنا زیادہ آپ کے سکسیس کے چانسز جو ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے. اور جو میجورٹی لوگ ہیں, مور دین 95% لوگ, وہ اپنی لائف جو ہے وہ نیگیٹو ایموشنز کی نظر کر دیتے ہیں. ایموشن آف ہیٹرڈ, ایموشن آف جیلسی, ایموشن آف ریونج, وہ اس کی نظر جو ہے وہ اپنی لائف کو کر دیتے ہیں. مور دین 95% لوگ ہمارے یہاں. تو الحمدللہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبردست پلیٹ فارم دیا تربیت کا, اور
اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم اپنی قوم کا ایموشنل کوشنٹ جو ہے ہائی کریں گے. اور اگر آپ فائنینشلی اسٹیبل ہونا چاہتے ہیں تو آج کے جو جدید سکسیس سائنٹسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا ایموشنل کوشنٹ ریز کریں, ایموشنل اسٹیبلٹی آپ اپنے اندر پیدا کریں, تو پھر آپ کا جو فائنینشیل اسٹیٹس ہے وہ خود بخود ریز ہونا شروع ہو جائے گا. اور WHO جو 4 فیکٹر بتاتا ہے, جو اگر ان فیکٹرز کو آپ گین کریں تو آپ ہیلتھی رہتے ہیں, اور ان میں سے ایک یا ایک سے زیادہ فیکٹر اگر آپ لوز کرتے ہیں تو آپ سب ہیلتھ کنڈیشنز میں چلے جاتے ہیں, آپ سک کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں. ان میں سے ایک جو ہے گڈ ایموشنز ہیں. تو یہ الحمدللہ ہمارا زبردست ایجوکیشنل سسٹم جو ہے, اس کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہمیں ایموشنلی جو ہے وہ اسٹیبل کرتا ہے. اور میں سلطانی صاحب کا مشکور ہوں, آج میں بھولا ہوا تھا, حالانکہ کل طارق صاحب سے ڈسکس ہوا تھا آج کی ٹریننگ میں. ان کا حافظ صاحب کی ڈیوٹی لگا دیں, وہ کسی مصروفیت کی وجہ سے کہیں جا رہے تھے, میں ان کا وہ آپ کی جگہ پہ وہ کریں گے, لیکن میں بھولا ہوا. تو سلطانی صاحب نے مجھے پھر صبح ریمائنڈ کروایا, میں آج کی ٹریننگ میں جوائن ہوا. تو دوسرا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ پرسنل گرومنگ ہے, پرسنل ڈیولپمنٹ. تو انسان کی جو مینٹل فیکلٹیز ہیں اور جو فزیکل فیکلٹیز ہیں, اس کو آپ جتنا چاہیں انہینس کر سکتے ہیں. ابھی تک دنیا میں کوئی ایسا اسکیل, کوئی ایسی گیج دریافت نہیں ہو سکی جو انسان کی مینٹل اور فزیکل فیکلٹیز کو گیج کر سکے. کوئی ایسا پیمانہ دریافت نہیں ہو سکا جو انسان کی مینٹل فیکلٹی کو اور فزیکل فیکلٹی کی جو ہے پیمائش کر سکے. آج کل وہ ارطغرل الغازی والا جو ڈرامہ ہے, اس کا جو اہم ترین پہلو ہے, دیکھیں ان لوگوں نے اپنی فزیکل فیکلٹی کو انہینس کیا, تو وہ دیکھیں وہ شخص جو ہے وہ ایک اکیلا شخص جو ہے وہ پورے لشکر کے اوپر جو ہے وہ حاوی ہو جاتا ہے. اس کے چند ساتھی جو ہے وہ پورے لشکر, کفار کے لشکر کے اوپر جو ہے حاوی ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے ان دونوں فیکلٹیز کو انہینس کیا. ایک تو ایموشنل کوشنٹ انہوں نے اپنا ریز کیا ہوا ہے, اور دوسرا فزیکل جو فیکلٹی ہے اس کو انہوں نے اسٹرینتھن کیا ہوا ہے. تو ہم یہ جو پرسنالٹی گرومنگ کا ہمارا پلیٹ فارم ہے, اس کے ذریعے نہ صرف ہم اپنی فزیکل فیکلٹی کو بہتر کر سکتے ہیں, بلکہ ہمارا وہ جو مینٹل فیکلٹی ہے اس کو بھی ہم انہینس کر سکتے ہیں. ہر سال, ہر 4 سال بعد وہ جو اسپورٹس کا ایونٹ ہوتا ہے, دنیا کا سب سے بڑا اسپورٹس ایونٹ, اولمپک ایونٹ, اس میں جو گزشتہ 4 سالوں کے ریکارڈز ہوتے ہیں وہ بیٹ ہوتے ہیں, وہ ٹوٹتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ انسان اپنی فزیکل فیکلٹی کو جو ہے وہ بڑھاتا چلا جا رہا ہے. اور یہ جو ہماری صبح 5 بجے کی ٹریننگ ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بیسٹ مطلب ہمارے پاس اپرچونٹی کہ جب ہم صبح 5 بجے بیدار ہوتے ہیں تو ہم اپنے دونوں ان ایریاز کو اسٹرینتھن کرتے ہیں. اور نیٹ ورک مارکیٹنگ کے بزنس میں ایک گراف جو ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ ایکسپرٹس جو ہے وہ ڈرا کرتے ہیں, اور اس گراف کی ترتیب کچھ یوں ہوتی ہے کہ ایک ورٹیکل لائن وہ ڈرا کرتے ہیں, ورٹیکل لائن, اوپر نیچے لائن, ایک ہاریزنٹل لائن اس کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ کرتے ہیں. تو جو ہاریزنٹل لائن ہے وہ ہماری انٹلیکٹ گروتھ کو ظاہر کرتی ہے, اور جو ورٹیکل لائن ہے وہ ہماری فزیکل گروتھ کو ظاہر کرتی ہے. فزیکل گروتھ سے مراد یہ کہ ہمارا رینک بڑھنا, ہمارے مانیٹری جو اچیومنٹس ہیں ان کا بڑھنا, وہ فزیکل گروتھ کہلاتا ہے. اور انٹلیکٹ جو گروتھ ہے وہ ہمارا EQ انہینس ہونا, ہمارا نالج جو ہے وہ انہینس ہونا, ہماری سکلز جو ہیں ان کا انہینس ہونا, اس کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو نیٹ ورک مارکیٹنگ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ یہ جو دونوں لائنز ہیں, آپ کی وہ فزیکل گروتھ والی لائن اور آپ کی انٹلیکٹ گروتھ والی لائن, ان دونوں لائنز میں پیرللزم ہونا چاہیے, توازن ہونا چاہیے. نیٹ ورک مارکیٹنگ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اگر آپ کی فار دا ٹائم بینگ فزیکل گروتھ بڑھ گئی, آپ کا رینک بڑھ گیا, آپ کے مانیٹری بینیفٹ بڑھ گئے, لیکن اس کے پیرلل آپ نے اپنی انٹلیکٹ گروتھ نہیں کی, اپنی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کی, اپنا پوٹینشیل انلیش نہیں کیا, تو ایک سرٹن ٹائم پہ آپ کی جو وہ فزیکل گروتھ ہے وہ بھی اسٹیگنیٹ ہو جائے گی, کیونکہ آپ نے اپنی انٹلیکٹ گروتھ کو اسٹیگنیٹ کیے رکھا. تو بہت لازم ہے کہ ہم اپنی انٹلیکٹ گروتھ کو جو ہے انہینس کریں. نیٹ ورک مارکیٹنگ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی انٹلیکٹ گروتھ کو انہینس کرنے میں کامیاب ہو گئے,
اپنی آئی کیو کو انہینس کرنے میں، اپنی سکلز جو ہے وہ بہتر کرنے میں کامیاب ہو گئے، آپ اپنا نالج جو ہے بہتر کرنے میں کامیاب ہو گئے، تو جلد بدیر وہ جو آپ کا وہ جو آپ کی فزیکل گروتھ ہے وہ ضرور آپ کو ملے گی۔ تو الحمدللہ یہ ایک بڑا زبردست پلیٹ فارم اور یہ زبردست اپرچونٹی، ڈیلی ہفتے میں 4 دن 5 بجے صبح بیدار ہونا، اور آغاز ہی جو ہے ہم اپنے دن کا جو ہے وہ اپنی مینٹل گروتھ، اپنی انٹلیکٹ گروتھ، اپنی اسپرچول گروتھ، اپنی ای کیو انہینس کرنے کی گروتھ، اپنا آئی کیو انہینس کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ اس کا آغاز کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر باقی دن ہمارا پروڈکٹیو جو ہے ہو سکتا ہے۔ تو ہم پلیز اپنا یہ جو انٹلیکٹ گروتھ ہے اس کے اوپر ہم انہینس کریں، اپنا نالج بہتر کریں، ہماری سکلز بہتر کریں، ہمارے اوپر لاتعداد لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں، لاتعداد لوگوں کے ساتھ ہم نے کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں، وعدے کیے ہوئے، تو وہ وعدے جو ہے ہم نے وفا کرنے، بس اتنی سی گزارشات کرنی تھی۔ اور آج ہم سبھی لوگ ایفرٹ کریں گے، کل جب طارق بھائی جمعے کے سیشن میں آئیں تو کم از کم یہ جو آج کی ہماری تعداد ہے اس کو ڈبل ہونا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ جی حافظ بہت صاحب۔ شکریہ جی، بہت شکریہ سر۔ تو میں چاہوں گا سر، ابھی ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، تو ریپیٹ کرنے کے لیے نا، تعریف کیے بغیر اور سلام کیے بغیر ہم تھوڑا سا نا اس کو ریپیٹ کر لیں 1 بائی 1 کر کے، جو بھی چیز آپ کو اچھی لگی ہے بہت اچھا ہوتا ہے۔ طارق بھائی نے روایت ڈالی ہوئی ہے، تو کوئی دوست شیئرنگ کرنا چاہے 1-2 پوائنٹ؟ جی عمران بشیر۔ جی السلام علیکم بہت جی، بہت آواز آ رہی؟ آ رہی ہے، آپ بولیں۔ سب سے بڑی بات سر یہ لگی کہ جو کوئی بھی ایک ہیبٹ ہے، ایک عادت بنانی چاہیے کسی بھی کام میں، کہ بندہ جب اپنے عادت بناتا ہے تو اس میں پھر بندہ ایک عادت سی بن جاتی ہے، پھر ماشاء اللہ پیچھے نہیں رہتا۔ کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی اگر بندے نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے پہلے آہستہ آہستہ جب بندہ عادت بناتا ہے تو اس کام میں پھر بندہ صحیح چلتا ہے۔ مجھے سب سے بڑی پیاری بات لگی سر۔ تو اور بہت سارے سینئرز موجود ہیں، قابل ہوں کہ میں بول سکوں، تو میں جسٹ یہ کہوں گا کہ کام کے لیے اپنی عادات کو چینج کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ جو ہے نا عمران، آپ ڈائری پین پہ نا لکھا کریں، جو آپ کو اچھی چیزیں لگتی ہے نا تو وہ لکھا کریں، تاکہ جی 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 سر، نالج کی بعد میں چگالی ہو سکے اور وہ نالج ریپیٹ ہو سکے اور وہ نالج آپ کو سیو ہو سکے۔ جی جی بالکل سر۔ اور دوست جی ابو بکر احسن۔ ابو بکر بھائی شروع کریں۔ عادل بھائی آپ اس ہاں جی ابو بکر بھائی ٹھیک ہے۔ تو ہمیں روزانہ 10 منٹ پڑھنا چاہیے، 10 منٹ سننا چاہیے، اور 10 منٹ ہمیں موجودہ سچویشن پہ نظر ڈالنی چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ سر۔ عادل بھائی آپ شیئر کریں اپنے خوبصورت الفاظ۔ ڈاکٹر سعید صاحب سر، آپ بولتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ جی ہم آپ کے علم سے مستفید ہیں ماشاءاللہ، زبردست۔ اور یہ سب کچھ، یہ جو ٹارگٹ ہے نا کہ صبح اپنے جو بیڈ ہے، آپ کا سلیپنگ ریس ہے، وہاں پہ آپ نے وہ لکھ کے لگانی ہے اپنے ٹارگٹ۔ یہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے کہ صبح دیکھیں یا شام کو سوتے وقت اس کو دیکھیں، تو یہ ایک امیجنیشن کا، ویژولائزیشن کا ایک بڑا بہترین جو ہے نا پیٹرن ہے، تو اس کو ہمیں کرنا چاہیے۔ بالکل سر، بہت شکریہ سعید بھائی، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ماشاءاللہ ریپیٹ بہت اچھا کیا۔ اور کوئی دوست جی ایم مصطفی صاحب، کافی دن ہو گئے آپ کی آواز نہیں سنی سر۔ السلام علیکم سر، محبت آپ کی۔ تھینک یو۔
سر آپ نے نا ایک عقدہ بہت بڑا آج حل کیا ہے، اور جو میں پھنسا ہوا تھا جس چیز میں، تو دریا کو کوزے میں بند کیا ہے۔ صاحب حال بن جائیں، اگر دنیا سنوارنی ہے تو صاحب حال بن جائیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے سر، اگر اس کو سمجھا جائے اور اس کے اندر اترا جائے سر، یہ مجھے بہت اچھا لگا آج۔ ماشاء اللہ جی۔ اچھا پتہ ہے کیا کہ ہماری محفل کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتی، ہماری کوئی بھی ٹریننگ مکمل نہیں ہو سکتی جب ملک اظہر صاحب نہ بولو۔ تو ملک اظہر صاحب جو ہے نا، یہ مطلب گفتگو کو اور پورے مضمون کو بند کر دیتے ہیں، اور یہ بڑا مطلب ان کا بڑا جارحانہ اور بڑا شاندار اور بڑا زبردست جو ہے نا کمنٹس ہوتے ہیں پوری ٹریننگ کے اوپر۔ اظہر بھائی ملک اظہر صاحب، چلیں جی، ہو سکتا ہے ملک اظہر صاحب جو ہیں کوئی مصروف ہوں، تو میں سلطانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آج کی ٹریننگ کو نا اختتام کریں گے وہ آج کی ٹریننگ۔ ماشاء اللہ جی، بڑی زبردست ہو گئی یہ ٹریننگ ماشاء اللہ۔ یہ جو ہے نا حافظ صاحب، آپ کے نا فکرے وہ لکھنے والے ہوتے ہیں، یاد کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہے نا یہ آپ نے جو ٹھیک ہے نا فکرہ لکھوایا بلکہ یاد کروایا کہ صاحب حال مان جائیں، وہ صاحب حال بہت بڑا مقام ہے ماشاءاللہ، تو یہ ہمیں بنائیں اسی طریقے سے، یعنی ٹھیک ہے آپ کے ہم سامنے سارے لیڈرز ماشاءاللہ آئے ہوئے ہیں، تو کوشش کر کے ماشاءاللہ آپ ٹھیک ہے وہ قرآن کلاس بھی ٹھیک ہے اسٹارٹ کروانے لگیں، اور روحانیت بھی انشاءاللہ ہماری ٹریننگ شروع ہو جائے گی بہت جلد، وہ بھی انشاءاللہ کل ان سے ہو جائے گی نا بات، کل وہ آئیں گے نا سر انشاءاللہ۔ ہاں جی، کل ان کا تعارف ہو جائے گا، تو روحانیت میں نا ہم بہت پیچھے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، اور